पास्ट टू प्रेजेंट में खुशामदीद। ये वीडियो एआई की मदद से बनाई गई है, लिहाजा इसमें ग्रामर या तलफ़्फ़ुज़ की कुछ गलतियां हो सकती हैं। हमारा मकसद अजीम किताबों को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करना है। आज हम एलेक्सिस डे तोक्वेल की शहर आफाक किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका जिल्द ओवल का जायज़ा ले रहे हैं, जो 1835 में शाया हुई। ये सिलसिला 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हर हिस्सा सिर्फ मुंतखब अबवाब पर तवज्जो मरकूज करेगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ इजाफी शामिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, और आज की इस पहली निशिफ्त में हम सिर्फ तारुफी बाब और बाब अव्वल शुमाली अमेरिका की बैरूनी शक्ल का अहाता करेंगे। मतलब हम इस हिस्से से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए इस अहम किताब के ख्यालात की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, टॉकवेल जब 19वीं सदी के शुरू में अमेरिका पहुंचे तो वो कहते हैं कि एक चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान और मुतासिर किया। वो क्या थी? वो थी जिसे वो हालात की उमूमी मसावात यानी जनरल इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस कहती हैं। ये कोई आप देखें मामूली बात नहीं थी। टॉकवेल के लिए ये अमेरिका की बुनियादी हकीकत थी, वो मरकजी नुक्ता जिससे मुआशरे की हर दूसरी चीज़ जुड़ी हुई थी। अच्छा, चाहे वो कवानीन हो, अवामी राय हो या लोगों की रोजमर्रा की आदातो अतवार हो। यानी ये सिर्फ सियासी निज़ाम का मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यही बात टॉकविल को बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये मसावात सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं, बल्कि ये सिविल सोसाइटी, लोगों के ख्यालात, उनके जज्बात, हत्ता कि उनके घरों तक में सिरायत कर गई थी। जितना ज़्यादा वो अमरीकी मुआशरे का मुताला करती गईं, उतना ही उन्हें यकीन होता गया कि ये मसावात ही वो बुनियादें हैं जिस पर बाकी सब कुछ तामीर हुआ है। उनके सारे मुशाहिदात आप कह लें इसी एक नुक्ते पर आकर मिलते थे। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन टॉकविल तो फ्रांसीसी थे। क्या उन्होंने इस अमेरिकी तजुर्बे को वापस यूरोप, खासतौर पर अपने मुल्क फ्रांस की तनाज़ुर में भी देखा? यकीनन। जब उन्होंने पलटकर यूरोप पर नजर डाली तो उन्हें वहां भी एक बड़ी तब्दीली नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि हालात की यही मसावात जो अमेरिका में इतनी वाज़ेह थी, यूरोप में भी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। और जमहूरियत जो अमेरिका में मुकम्मल तौर पर कायम हो चुकी थी, यूरोप में भी तेजी से ताकत पकड़ रही थी। उनके नज़दीक ये कोई मकामी अमरीकी रुझान नहीं था, बल्कि एक वसी तर अजीम जमहूरी इनकलाब था जो पूरी मगरबी दुनिया में जारी था। इनकलाब, ये तो एक बड़ा लफ्ज़ है। क्या वो इसे कोई नई या अचानक होने वाली तब्दीली समझ रहे थे? नहीं, यही तो अहम नुक्ता है। टॉकविल का ख्याल था कि ये जमहूरी इनकलाब कोई हादसाती या आर्जी वाक़या नहीं जिसे रोका जा सके। उनके नज़दीक ये तारीख का सबसे मुस्तकिल, कदीम और नागुज़ीर रुझान था। अच्छा, जी, उसे साबित करने के लिए उन्होंने फ्रांस की पिछली 700 साला तारीख का जायजा लिया। 700 साल, ये तो बहुत तवील अरसा है। इसमें उन्हें क्या नजर आया? उन्हें नजर आया कि इस तवील अरसे में तकरीबन हर बड़ा वाक़या, चाहे वो अच्छा था या बुरा, दानिस्ता था या गैर दानिस्ता, किसी न किसी तरह मसावात को फ़रोग़ देने और अशराफिया यानी एरिस्टोक्रेसी को कमज़ोर करने का बायस बना। मसलन? मिसाल के तौर पर कलीसा की ताकत बढ़ी तो उसने अमीर और गरीब सबके लिए दरवाजे खोले। मसावात चर्च के जरिए हुकूमत में दाखिल हुई। जब मुआशरा मुहज़्ज़ब हुआ तो कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत पड़ी, जिसने पैदाइशी मर्तबे के बजाय काबिलियत को अहमियत दी। और क्या मिसालें दी उन्होंने? बहुत सी हैं। तिजारत बढ़ी तो आम लोग अमीर हुए और पैसे का असर रसूख बढ़ा, जिसने ख़ानदानी विरासत की अहमियत कम की। इल्म व फ़नून फैले तो ज़हानत एक समाजी क़ुव्वत बन गई। छापा खाने ने मालूमात तक रसाई को आम कर दिया। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। जी, डाक के निज़ाम ने राब्ते आसान बना दिए। प्रोटेस्टेंटिज्म ने मजहबी मामलात में इनफरादी इख्तियार पर जोर दिया। हत्ता कि अमरीका की दरियाफ्त ने भी आम लोगों के लिए दौलत और ताकत के नए रास्ते खोले। यानी हर चीज़ इसी तरफ जा रही थी। बिल्कुल। सलीबी जंगों और इंग्लिस्तान से जंगों ने नवाबों को कमज़ोर किया। आतशी असलहे ने मैदान जंग में अमीर और गरीब को बराबर कर दिया। यानी उनके ख्याल में तारीख का धारा खुद ब खुद मसावात की तरफ बह रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। टॉकविल ने नतीजा अख्ज़ किया कि पिछली 7 सदियों में शायद ही कोई ऐसा बड़ा वाक़या गुजरा हो जिसने मुसावात के हक में काम न किया हो।
ہر نصف صدی میں امیر اور غریب، نواب اور عام آدمی ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ان کے لیے یہ محض ایک سماجی رجحان نہیں تھا، بلکہ ایک پروویڈنشل فیکٹ، یعنی مشیت ایزدی، ایک الہی حکم کی طرح تھا۔ مشیت ایزدی یعنی خدا کی مرضی؟ جی، ان کا یہی مطلب تھا، عالمگیر، پائیدار اور انسانی اختیار سے باہر۔ اسے روکنے کی کوشش کرنا ان کے نزدیک خدا کی مرضی سے لڑنے کے مترادف تھا۔ اگر وہ اسے مشیت ایزدی سمجھتے تھے تو پھر ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ خوش تھے اس سے؟ خوشی سے زیادہ وہ ایک قسم کے مذہبی خوف یا ریلیجس ٹیرر میں مبتلا تھی۔ خوف اس لیے کہ یہ تبدیلی اتنی طاقتور اور ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ چونکہ اس انقلاب کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، لیکن اندھا دھند نہیں، بلکہ اس کی رہنمائی کی جائے، اسے تعلیم دی جائے، اس کے ممکنہ خطرات کو سمجھا جائے اور کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہیں سے ان کے نئے سیاسی علم کا خیال آیا۔ جی ہاں، کیونکہ جمہوریت ایک نئی اور بے مثال طاقت تھی۔ ٹاکویل نے محسوس کیا کہ پرانے سیاسی نظریات اور حکمت عملیاں ناکافی ہیں۔ ایک نئے سیاسی علم یعنی نیو پولیٹیکل سائنس کی ضرورت تھی، جو خاص طور پر اس نئی دنیا کو سمجھنے، اس کے رجحانات کا تجزیہ کرنے اور سب سے اہم اسے مثبت سمت میں رہنمائی دینے کے قابل ہو۔ یعنی صرف رد عمل نہیں بلکہ فعال طور پر اسے سنوارنے کی کوشش۔ بالکل۔ اس کے برعکس فرانس میں کیا ہوا تھا ان کے مطابق؟ انہوں نے فرانس کی صورتحال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں یہ جمہوری انقلاب بغیر کسی تیاری، بغیر کسی رہنمائی کیا گیا۔ حکمرانوں نے اس کی ضروریات کو نہیں سمجھا اور معاشرے کے پڑھے لکھے اور بااثر طبقوں نے اسے سمت دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت اپنے تمام منفی پہلوؤں کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے اچانک غالب آ گئی۔ اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا فرانسیسی معاشرے پر؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب تو آ گیا، لیکن وہ قوانین، خیالات، رسم و رواج اور اخلاقیات نہیں آئے جو اسے مفید بناتے۔ ٹاکویل نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ ہمیں جمہوریت تو مل گئی، لیکن ان حالات کے بغیر جو اس کی برائیوں کو کم کرتے اور اس کے فطری فوائد کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور اگرچہ ہم اس کی لائی ہوئی برائیوں کو پہلے ہی محسوس کر رہے ہیں، ہم ان فوائد سے ناواقف ہیں جو یہ دے سکتی ہے۔ فرانس میں پرانے اشرافیہ نظام کی خوبیاں جیسے استحکام وغیرہ وہ ختم ہو گئیں، لیکن جمہوری نظام کی خوبیاں جیسے وسیع تر خوشحالی، سکون وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تو ایک بہت ہی انتشار والی کیفیت لگتی ہے۔ بالکل، اور ٹاکویل نے اس انتشار اور تضادات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں عجیب و غریب تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ مذہب کے حامی آزادی کے دشمن بن گئے اور آزادی کے دوست مذہب پر حملہ آور ہونے لگے۔ کچھ اعلیٰ ظرف لوگ غلامی کی وکالت کر رہے تھے اور کچھ کمینے ذہن آزادی کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ گویا قدریں الٹ پلٹ ہو گئی تھیں۔ صحیح اور غلط، عزت اور ذلت، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس سارے پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹاکویل کا امریکہ جانے کا مقصد صرف سیاحت یا ذاتی تجسس نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، وہ امریکہ اس لیے گئے تاکہ وہ جمہوریت کو اس کی اصلی شکل میں، جہاں وہ نسبتاً پرامن اور مکمل طور پر پروان چڑھی تھی، دیکھ سکیں۔ وہ اس کے رجحانات، اس کے کردار، اس کے تعصبات اور اس کے جذبات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ یہ سمجھ سکے کہ یورپ کو، خاص طور پر فرانس کو، اس ناگزیر مستقبل سے کیا امیدیں رکھنی چاہیے اور کن خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے خود لکھا، امریکہ میں نے امریکہ سے زیادہ دیکھا، میں نے خود جمہوریت کی تصویر تلاش کی۔ اور ان کا مقصد کسی خاص سیاسی نظام کی وکالت کرنا نہیں تھا۔ نہیں، انہوں نے واضح کیا کہ وہ غیر جانبدار رہنا چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد کسی پارٹی کی حمایت کرنا یا امریکہ کی تعریف میں قصیدے لکھنا نہیں تھا، بلکہ جمہوریت کے فطری نتائج کو سمجھنا اور یہ دیکھنا تھا کہ اسے انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے ٹاکویل کے امریکہ جانے کے محرکات اور ان کے بنیادی نظریے کو سمجھ لیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نئی دنیا کو خود کیسا پایا۔ باب اول شمالی امریکہ کی بیرونی شکل، یعنی اس کے جغرافیے کے بارے میں ہے۔ یہ کیوں اہم تھا ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم تھا
کیونکہ ٹاکویل سمجھتی تھیں کہ کسی بھی قوم کے کردار اور اداروں پر اس کے جغرافیائی حالات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے شمالی امریکہ کی ساخت میں ایک خاص ترتیب محسوس کی۔ انہوں نے براعظم کو بنیادی طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک شمالی حصہ جو قطب شمالی کی طرف جھکا ہوا تھا، اور دوسرا جنوبی حصہ جو خط استوا کی طرف تھا۔ اچھا، شمالی حصے کی کیا خصوصیات تھیں؟ یہ حصہ جو آج کے کینیڈا اور شمالی امریکہ کے بالائی علاقوں پر مشتمل ہے، زیادہ تر ایک وسیع ہموار میدان تھا۔ یہاں نہ تو بہت اونچے پہاڑ تھے، نہ گہری وادیاں۔ ندیاں اکثر بے ترتیبی سے بہتی تھیں، کہیں مل جاتی، کہیں الگ ہو جاتی، بڑی بڑی دلدلیں بناتی اور آخرکار شمال میں قطبی سمندروں میں جا گرتیں۔ اور عظیم جھیلیں؟ جی، اس علاقے کی عظیم جھیلیں گریٹ لیکس بھی ایسی تھیں، جیسے کنارے تک بھرے ہوئے پیالے ہوں جن کے ارد گرد کوئی اونچے پہاڑ یا چٹانیں نہ ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ علاقہ جہاں انگریزی بستیاں آباد ہوئیں، وہ کیسا تھا؟ وہ الیگنی پہاڑوں کے مشرق میں بحر اوقیانوس کے ساحل کے ساتھ ایک لمبی، پتھریلی اور ریتیلی پٹی تھی۔ یہ تقریباً 900 میل لمبی اور 100 میل چوڑی تھی۔ یہاں کی زمین کاشتکاری کے لیے زیادہ موزوں نہیں تھی اور قدرتی نباتات بھی کم تھیں۔ ٹوکویل نشاندہی کرتی ہیں کہ یہی وہ غیر مہمان نواز ساحل تھا جہاں تہذیب کی پہلی کوششیں ہوئیں اور وہ بستیاں قائم ہوئیں جو بعد میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بنی۔ یہ خود ایک دلچسپ بات ہے کہ ابتدا اتنی مشکل جگہ پر ہوئی۔ ٹوکویل نے شمالی اور جنوبی امریکہ کے ماحول میں بھی فرق محسوس کیا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ جب یورپی پہلی بار جنوبی امریکہ اور ویسٹ انڈیز پہنچے تو انہیں وہ جگہ مطلب جنت کا ٹکڑا لگی۔ چمکتا سمندر، خوشبودار پودوں والے جزیرے، رنگ برنگے پرندے، پھلوں سے لدے درخت، ایک جادوئی پرکشش دنیا۔ لیکن ٹاکویل کہتی ہیں کہ اس ظاہری خوبصورتی کے نیچے موت چھپی تھی، اور وہاں کی آب و ہوا انسان کو سست اور حال میں گم کر دینے والی تھی۔ جبکہ شمالی امریکہ کا منظر بالکل مختلف تھا۔ سنجیدہ، ٹھوس، شاید کچھ سرد مہر۔ مشرق میں گھنے وسیع جنگلات تھے۔ مسیسیپی دریا کے مغرب میں بھی جنگل تھے، لیکن وہاں گھاس کے وسیع میدان، جنہیں پریریز کہا جاتا ہے، غالب تھے۔ پریریز؟ جی۔ ٹاکویل نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ میدان ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، یا کبھی یہاں بھی جنگل تھے جنہیں انسان نے صاف کر دیا؟ اس کا جواب انہیں اس وقت نہیں ملا۔ ان وسیع علاقوں میں کون آباد تھا یورپیوں کی آمد سے پہلے؟ صدیوں سے یہاں کچھ خانہ بدوش قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ٹاکویل ان مقامی باشندوں، جنہیں وہ انڈینز کہتی ہیں، کہ کچھ مشترکہ خصوصیات بیان کرتی ہیں۔ اگرچہ وہ مختلف قبیلوں اور زبانوں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں ایک مشترکہ نسل کی جھلک تھی۔ سرخی مائل بھوری جلد، لمبے چمکدار سیاہ بال، پتلے ہونٹ، نمایاں گال کی ہڈیاں۔ وہ دنیا کی دوسری نسلوں سے مختلف تھے۔ ان کی زبانوں کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کہا؟ لگی کہ ان زبانوں کی ساخت ایک خاص ذہنی پختگی کی عکاسی کرتی تھی، جو ان کے خیال میں اس وقت کے انڈینز کی عمومی حالت سے زیادہ تھی۔ اور ان کی سماجی حالت؟ کیا وہ بالکل وحشی تھے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا؟ ٹاکویل کا تجزیہ زیادہ آپ کہیں گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ قبائل اپنی جنگلی آزادی میں پلے بڑھے تھے۔ چونکہ وہ زیادہ تر دوسری مہذب قوموں کے اثر سے محفوظ رہے تھے، ان میں وہ خرابیاں نہیں تھیں جو اکثر تہذیب یافتہ معاشروں کے زوال پذیر ہونے پر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ان میں نہ تو غلامانہ ذہنیت تھی، نہ ہی وہ تکبر جو پرانی دنیا کی اشرافیہ یا نچلے طبقوں میں پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے خود ذمہ دار تھے۔ لیکن ان میں تضادات بھی تھے، آپ نے کہا۔ بہت زیادہ۔ ایک طرف تو وہ جنگ میں انتہائی بے رحم ہو سکتے تھے، قیدیوں پر ناقابل بیان تشدد کر سکتے تھے۔ دوسری طرف اگر کوئی اجنبی رات کو ان کے دروازے پر پناہ مانگتا تو وہ اس کی مدد کے لیے خود بھوکے مرنے کو تیار ہو جاتے۔ یہ تو واقعی تضاد ہے۔ جی، ان میں قدیم رومیوں جیسی بہادری، فخر اور آزادی سے شدید محبت تھی۔ وہ ایک بہتر دنیا یعنی آخرت اور ایک عظیم خالق یعنی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ ٹاکویل ان کی اس پیچیدہ فطرت سے کافی متاثر نظر آتی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ آثار ایسے ملتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ ان قبائل سے بھی پہلے کوئی زیادہ مہذب قوم ان علاقوں میں آباد تھی۔ تو اگر یہ علاقے آباد تھے تو پھر ٹاکول نے یہ کیوں کہا کہ یورپیوں کی آمد کے وقت شمالی امریکہ در حقیقت ایک عظیم صحرا تھا؟ یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ٹاکول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں انسان نہیں تھے، بلکہ یہ کہ مقامی باشندوں نے زمین پر اس طرح قبضہ نہیں کیا تھا جس طرح یورپی سمجھتے تھے۔ اچھا، مطلب کاشتکاری نہیں کرتے تھے۔ منظم زراعت نہیں، وہ بنیادی طور پر شکاری اور خانہ بدوش تھے۔ وہ منظم زراعت کے ذریعے زمین کو اپنا نہیں بناتے تھے۔ یورپی نقطہ نظر سے جو زمین مستقل طور پر کاشت نہ کی جائے وہ گویا خالی یا بیکار تھی۔ اور ان مقامی قبائل کا مستقبل ٹاکول کی نظر میں کیا تھا؟ ٹاکول نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ پیشگوئی کی کہ ان قبائل کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ ان کے بقول ان کے ناقابل مصالحت تعصبات، بے قابو جذبات، برائیاں اور شاید ان کی وحشی خوبیاں بھی انہیں یورپی تہذیب کے ساتھ بقائے باہمی سے روکتی تھیں۔ اوہ، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹکراؤ لازمی ہے۔ جی، ان کی تباہی یورپیوں کی آمد سے شروع ہوئی اور ٹاکول کے زمانے میں تیزی سے مکمل ہو رہی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے انہیں سرزمین کی دولتوں سے کچھ عرصے لطف اندوز ہونے دیا، صرف اس لیے کہ وہ بعد میں آنے والوں کے حوالے کر دیں۔ تو آخر میں یہ سارا جغرافیہ، یہ وسیع بظاہر خالی سرزمین، یہ مشکل ساحلی پٹی، یہ زرخیز اندرونی علاقے اور مقامی آبادی کی یہ مخصوص صورتحال، ان سب نے مل کر امریکی جمہوریت کی بنیاد کیسے رکھی؟ ٹاکول کے مطابق ان تمام عوامل نے مل کر ایک منفرد ماحول پیدا کیا۔ زمین کی وسیع دستیابی اور آبادی کی کمی کا مطلب تھا کہ محنت کی قدر بہت زیادہ تھی اور وراثتی دولت یا خاندانی مرتبے کی بنیاد پر مستقل اشرافیہ قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ ہر کوئی اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتا تھا۔ بالکل۔ ساحل کی مشکلات نے شروع میں محنت اور برداشت کی عادت ڈالی، جبکہ اندرونی علاقوں کی زرخیزی نے بعد میں خوشحالی کا راستہ کھولا۔ مقامی آبادی کا زمین پر قبضہ نہ ہونا اور ان کا بدتدریج پیچھے ہٹنا، جیسا کہ ٹاکول نے دیکھا، بھی یورپیوں کے لیے بغیر کسی پرانے نظام سے ٹکرائے ایک نیا معاشرہ شروع کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ یہ سب مل کر مساوات پر مبنی معاشرے کے لیے سازگار حالات پیدا کر رہے تھے۔ تو یہ وہ کینوس تھا جس پر امریکی جمہوریت کی تصویر بننی تھی۔ جی بالکل۔ بہت خوب۔ آج ہم نے ٹاکویل کے بنیادی مشاہدات، یعنی حالات کی مساوات کی اہمیت، یورپ میں جمہوری انقلاب کا پس منظر، ان کے امریکہ جانے کے محرکات اور پھر شمالی امریکہ کے منفرد جغرافیائی اور ابتدائی انسانی منظرنامے پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کہ کس طرح زمینی حقائق اور نظریات نے مل کر اس تجربے کی بنیاد رکھی جس کا مطالعہ ٹاکویل کرنے گئے تھے۔ بالکل، اور یہ پس منظر ہمیں اگلے مباحث کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ سرزمین پر آنے والے انگریز آبادکار کون تھے اور ان کی ابتدائی سماجی حالت نے امریکی جمہوریت کی تشکیل میں کیا کردار ادا کیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اینگلو امریکنز کی ابتدا اور ان کی ابتدائی آج کی اس دوسری گفتگو میں ہم صرف باب دوم اینگلو امریکنز کی ابتدا، یعنی اس کا حصہ اول اور دوم، اور باب سوم اینگلو امریکنز کی سماجی حالت، ان کا احاطہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شامل نہیں کیا جائے گا۔ بالکل، اور دیکھیں اس تجزیے کے لیے ہمارا طریقہ کار وہی رہے گا، کوئی بھی نقطہ چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح۔ کوئی ذاتی تبصرہ، مطلب اپنی رائے یا تجزیہ شامل نہیں کرنا، صرف مصنف کے خیالات وہی پیش کرنے ہیں۔ جی ہاں، صرف مواد پر فوکس۔ جی، اور زبان سادہ اور واضح رکھنی ہے تاکہ مواد کا ہر لازمی پہلو سامنے آ جائے۔ مقصد بس مصنف کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ باب دوم کا آغاز ہی اس نقطے سے ہوتا ہے کہ کسی قوم کے کردار کو، اس کے قوانین، رسم و رواج کو سمجھنے کے لیے اس کی ابتدا جاننا ضروری ہے، مطلب اس کی پیدائش کے حالات۔ مصنف اس پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے، مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ قومیں وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسے کسی فرد کا بچپن، اس کے واقعات، اس کی پوری آپ کہہ لیں بالغ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔
ویسے ہی ایک قوم کی پیدائش کے وقت کے حالات جو اس کے پہلے باشندے تھے، ان کے خیالات، ان کی عادتیں، قوانین، وہ سب مل کر قوم کے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں، گویا وہ قوم کے ڈی این اے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، بہت سی قوموں کی ابتدا تو تاریخ کی دھند میں گم ہو چکی ہے، لیکن مصنف کے مطابق امریکہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی پیدائش نسبتاً حال ہی میں ہوئی اور اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک عظیم قوم کے بچپن کو براہ راست دیکھنے جیسا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو امریکہ کے اس بچپن میں مصنف کن دو بنیادی دھاروں کی نشاندہی کرتا ہے؟ ذرائع میں ورجینیا کالونی کا ذکر آتا ہے۔ ان کے کیا محرکات تھے؟ کیا وہ کسی نظریے کے تحت آئے تھے؟ نہیں، ورجینیا کا معاملہ جو 1607 میں قائم ہوئی وہ بالکل مختلف تھا۔ ذرائع کے مطابق ان کا بنیادی محرک کوئی نظریہ نہیں تھا، بلکہ فوری دولت کا حصول تھا۔ اچھا، یعنی پیسہ۔ جی، پیسہ۔ یہ زیادہ تر سونے کے متلاشی تھے، ایسے مہم جن کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ ہی وہ کردار جو ایک نئی کمیونٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ان کا بے چین اور بے صبر مزاج، مصنف کہتا ہے، کالونی کی بقا کے لیے مسلسل خطرہ بنا رہا۔ اس کی ترقی سست اور غیر یقینی رہی۔ بعد میں کچھ کاریگر اور کسان آئے، وہ زیادہ مستحکم تھے، لیکن وہ بھی زیادہ تر انگلستان کے نچلے طبقے سے تھے۔ یعنی ابتدائی سے ایک کہہ لیں کمزور بنیاد نظر آتی ہے، اور پھر ذرائع میں غلامی کے تعارف کا ذکر ہے جو بہت جلد ہو گیا، تقریباً 1620 میں۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم موڑ تھا۔ ایک ڈچ جہاز کے ذریعے پہلی بار افریقی غلام لائے گئے۔ مصنف اس واقعے کو جنوبی معاشرے کے لیے ایک مہلک موڑ قرار دیتا ہے۔ مہلک؟ جی، ان کے مطابق غلامی نے صرف معیشت کو نہیں بدلا، بلکہ جنوبی باشندوں کے پورے کردار، ان کے قانون، ان کی اخلاقیات، ان کے مستقبل کے امکانات، سب پر گہرا اور منفی اثر ڈالا۔ کس طرح؟ غلامی نے محنت کو ایک باعث ذلت چیز بنا دیا، کیونکہ اب وہ غلاموں کا کام سمجھا جانے لگا۔ اچھا۔ پرستی کو فروغ دیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس نے ذہانت کو کمزور کیا اور انسانی سرگرمی کو گویا مفلوج کر دیا۔ یہ ایک زہر کی طرح تھا جو جنوبی معاشرے کی رگوں میں شروع ہی سے اتر گیا۔ یہ تو بہت سنگین تصویر کشی ہے، لیکن پھر اس کے بالکل برعکس شمال میں نیو انگلینڈ کی کالونیوں کا ذکر ہے۔ انہیں کس نے آباد کیا اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ نیو انگلینڈ کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہاں آنے والے تھے پیورٹن تارکین وطن۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی مادی فائدے کی تلاش میں نہیں آئے تھے۔ تو پھر؟ وہ ایک مذہبی اور سیاسی نظریے کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ انگلستان کے چرچ اور بادشاہت کے نظام سے اختلاف رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جو ان کے مذہبی اصولوں پر مبنی ہو۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر انگلستان کے متوسط طبقے سے تھے، تعلیم یافتہ، محنتی اور اپنے مقصد کے لیے پرعزم۔ ان کا مقصد صرف اپنے عقیدے پر عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک، آپ کہہ لیں، خدائی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں ان کے نظریات پوری طرح نافذ ہوں۔ اور آتے ہی انہوں نے وہ مے فلاور کمپیکٹ نامی معاہدہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ اس کی کیا اہمیت تھی؟ مے فلاور کمپیکٹ، جو 1620 میں پلیمتھ پہنچنے والے پہلے پیورٹنز نے بحری جہاز پر ہی تیار کیا، وہ ایک بنیادی سماجی معاہدہ تھا، ایک طرح کا سوشل کانٹریکٹ۔ اچھا۔ اس میں انہوں نے خدا اور ایک دوسرے کی موجودگی میں عہد کیا کہ وہ خود کو ایک شہری سیاسی ادارے یعنی سول باڈی پولیٹک میں منظم کریں گے تاکہ بہتر نظم و ضبط ہو اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو یہ خود حکمرانی کی طرف پہلا قدم تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ ایسے قوانین اور ادارے بنائیں گے جو کالونی کی بھلائی کے لیے ضروری ہوں اور ان کی پابندی کریں گے۔ یہ دراصل امریکی سرزمین پر خود حکمرانی کی طرف پہلا قدم تھا، جو کسی بادشاہ کے حکم سے نہیں بلکہ آبادکاروں کی اپنی مرضی سے اٹھایا گیا تھا۔ اور ان کے ابتدائی قوانین سنا ہے کافی سخت تھے، بائبل سے لیے گئے تھے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر کنیٹیکٹ کا 1650 کا ضابطۂ قانون یعنی کوڈ آف لاز، اس کا جائزہ لیں تو وہ سزاؤں کے قوانین سے شروع ہوتا ہے اور صاف لکھا ہے کہ یہ احکامات مقدس صحیفوں سے لیے گئے ہیں۔ اوہ! اس میں توہین رسالت، جادو ٹونے، زنا،
حتیٰ کہ والدین کی نافرمانی جیسے جرائم کی سزا بھی موت مقرر تھی، اور ان قوانین کا جواز براہ راست بائبل کی آیات سے پیش کیا گیا تھا، ایکسڈس، لیویٹیکس، ڈیوٹرانومی سے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کا معاشرہ کس حد تک مذہبی اصولوں پر مبنی تھا۔ موت کی سزا، یہ تو بہت ہی سخت لگتا ہے۔ کیا یہ سزائیں واقعی دی جاتی تھیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ اگرچہ قوانین انتہائی سخت تھے اور موت کی سزا اکثر بیان کی گئی، عملی طور پر یہ سزائیں بہت کم دی جاتی تھیں، شاذ و نادر ہی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ قوانین ایک ایسے معاشرے پر لاگو تھے جو پہلے سے ہی بہت منظم تھا، اخلاقی تھا، تعلیم یافتہ تھا۔ لہٰذا ان سخت قوانین کا مقصد شاید ایک اخلاقی معیار قائم کرنا تھا، کمیونٹی کو متحد رکھنا تھا، نہ کہ بڑے پیمانے پر سزائیں دینا۔ یہ ایک طرح سے نظریاتی شدت اور عملی اعتدال کا امتزاج تھا۔ ایک اور اہم بات جو ذرائع میں بار بار آتی ہے وہ ہے مذہب اور آزادی کے جذبے کا گہرا تعلق۔ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ عام طور پر مذہب کو پابندیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ مصنف کے نزدیک نیو انگلینڈ کے پیورٹنز میں یہ تضاد نہیں تھا، بلکہ ایک کامیاب امتزاج تھا۔ وہ بے وقت اپنے مذہبی عقائد میں انتہائی پرجوش اور سخت گیر تھے، مطلب فرونٹ سیکٹیرینز۔ جی، تو مصنف کے خیال میں یہی ان کی کامیابی تھی؟ جی، مصنف کا استدلال ہے کہ یہی امتزاج ان کی کامیابی کی کنجی تھا۔ ان کے نزدیک مذہب نے اخلاقیات کی بنیاد فراہم کی اور شہری آزادی کی حفاظت کی۔ مذہب نے انتشار کو روکا اور آزادی کو سمت دی۔ مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ مذہب ہی قانون اور آزادی کی بہترین ضمانت ہے، اور امریکہ میں مذہب آزادی کا دشمن نہیں بلکہ اس کا ساتھی، اس کے بچپن کا گہوارہ اور اس کے حقوق کا الہی سرچشمہ ہے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب دوم میں مصنف امریکہ کی دو بالکل مختلف بنیادیں دکھا رہا ہے۔ جنوب میں ورجینیا، مہم جوئی، دولت کی ہوس، غلامی، جی، اور شمال میں نیو انگلینڈ، مذہبی نظریہ، تعلیم، متوسط طبقے کی اقدار اور جمہوریت کی ابتدائی شکلیں۔ اور مصنف کے مطابق یہی ابتدائی فرق آگے چل کر امریکہ کے پورے کردار اور تاریخ پر اثر انداز ہوا۔ بالکل درست۔ یہ دو الگ الگ دھارے تھے جو ایک ہی ملک میں بہہ رہے تھے، لیکن مکمل طور پر گھل مل نہیں سکے، اور ان کی ابتدا کا فرق ان کی پوری تاریخ میں جھلکتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو ان مختلف بنیادوں پر جو معاشرہ بنا، اس کی مجموعی حالت کیا تھی؟ اب ہم باب سوم کی طرف آتے ہیں، جو اینگلو امریکنز کی سماجی حالت پر بات کرتا ہے۔ مصنف کے نزدیک سب سے بنیادی، سب سے مرکزی خصوصیت کیا ہے؟ مصنف پوری واضحت اور قطعیت سے کہتا ہے کہ امریکہ کی سماجی حالت کی سب سے نمایاں، سب سے بنیادی حقیقت حالات کی عمومی مساوات ہے، the general equality of conditions۔ اچھا، عمومی مساوات ہے۔ جی، یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد اس کے تمام مشاہدات گھومتے ہیں۔ یہ مساوات صرف ایک پہلو نہیں بلکہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس سے معاشرے کی باقی تمام خصوصیات، قوانین، خیالات، وہ سب جنم لیتے ہیں یا کم از کم متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ کب سے تھی؟ یہ نوآبادیات کے قیام کے وقت سے ہی موجود تھی، خاص طور پر شمال میں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید گہری ہوتی گئی۔ حالات کی عمومی مساوات، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ سب لوگ بالکل برابر تھے دولت میں، ہر چیز میں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ سب کے پاس برابر دولت یا ذہانت تھی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ یورپ کے برعکس امریکہ میں کوئی موروثی اشرافیہ، کوئی ایرسٹوکریسی نہیں تھی، کوئی مستقل طبقاتی تقسیم نہیں تھی، کوئی قانونی مراعات یافتہ طبقہ نہیں تھا۔ لوگوں کے درمیان سماجی فاصلے بہت کم تھے۔ غریب آدمی امیر بن سکتا تھا، امیر غریب ہو سکتا تھا، مواقع نسبتاً سب کے لیے کھلے تھے۔ خاص طور پر نیو انگلینڈ میں؟ جی، خاص طور پر نیو انگلینڈ میں، جہاں زمین شروع ہی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی اور اسے کاشت کرنے کے لیے مالک کی ذاتی محنت چاہیے تھی۔ وہاں بڑی جاگیریں اور ان پر پلنے والی ایرسٹوکریسی پنپ ہی نہیں سکی۔ تو پھر اثر و رسوخ کس چیز کا تھا؟ وہاں اثر و رسوخ دولت یا خاندان کے بجائے ذہانت اور تعلیم کی بنیاد پر ملتا تھا۔ سماجی زندگی میں ایک عمومی برابری کا احساس غالب تھا۔ اور اس مساوات کو مزید مضبوط کرنے میں وراثت کے قانون یعنی لا آف ڈسینٹ کا کیا کردار تھا؟
مصنف اس قانون کو بہت زیادہ اہمیت دیتا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، مصنف تو حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ قانون دانوں نے اکثر وراثت کے قانونوں کے سیاسی اور سماجی اثرات کو نظر انداز کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ قانون صرف سول معاملات نہیں بلکہ سیاسی اداروں کی بنیاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، امریکہ میں جو قانون رائج تھا وہ مساوی تقسیم وراثت کا تھا، ایکول پٹیشن، یعنی باپ کی جائیداد اس کے تمام بچوں میں برابر تقسیم ہوتی تھی، بجائے اس کے کہ یورپ کی طرح سب سے بڑے بیٹے کو ملے۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق اس قانون نے امریکہ میں دولت اور معاشرے کی ساخت پر آپ کہہ لیں انقلابی اثرات مرتب کیے۔ انقلابی اثرات کس طرح؟ دیکھیں، جب ہر نسل میں جائیداد تقسیم در تقسیم ہوتی ہے تو بڑی بڑی خاندانی جاگیریں تو قائم رہ ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے۔ وہ لازمی طور پر چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف جائیداد کی ملکیت کا نقشہ بدلتا ہے بلکہ لوگوں کی سوچ بھی بدلتی ہے۔ لوگوں کی سوچ کیسے؟ وہ جو خاندانی جائیداد کو نسل در نسل قائم رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، جو یورپ کی اشرافیہ میں تھا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ زمین صرف ایک معاشی وسیلہ بن جاتی ہے، خاندانی وقار کی علامت نہیں۔ اس قانون نے دولت کی گردش کو تیز کر دیا۔ یعنی پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جلدی جانے لگا۔ جی، امیر خاندانوں کی دولت چند نسلوں میں بکھر جاتی تھی اور وہ عام لوگوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس نے ایک مستقل امیر طبقے کو بننے سے روکا اور معاشرے میں مساوات کے رجحان کو شدید تقویت پہنچائی۔ مصنف کہتا ہے کہ اس قانون نے امریکہ میں جمہوریت کی بنیادوں کو معاشی حقیقت بنا دیا۔ یعنی یہ وراثت کا قانون صرف پیسے کی تقسیم نہیں بلکہ یہ ذہنوں کو بھی بدل رہا تھا، بالکل۔ خاندانی اکائی کے تصور کو بھی۔ کیا یہ مساوات صرف دولت تک تھی؟ تعلیم کے بارے میں مصنف کیا کہتا ہے؟ مصنف کا مشاہدہ ہے کہ یہ مساوات ذہانت اور تعلیم کے میدان میں بھی نظر آتی ہے، اگرچہ ایک مختلف انداز میں۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں شاید ہی کوئی بالکل ناخواندہ شخص ملے، لیکن ساتھ ہی وہاں بہت اعلیٰ پائے کے عالم، فاضل لوگ بھی کم ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ تعلیم کا بھی ایک درمیانی معیار قائم ہے، ایک مڈلنگ سٹینڈرڈ۔ بنیادی تعلیم تقریباً سب کی پہنچ میں ہے، ہر کوئی پڑھنا لکھنا، حساب کتاب جانتا ہے، جو اپنے روزمرہ کے کاموں اور شہری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیم؟ لیکن اعلیٰ ترین سطح کی علمی تحقیق یا فنون لطیفہ میں کمال حاصل کرنے کا رجحان کم ہے۔ اکثریت بنیادی عملی تعلیم حاصل کر کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسی عمومی مساوات کا ایک عکس ہے۔ تو یہ مساوات معاشی بھی تھی، سماجی بھی، اور کسی حد تک علمی بھی۔ اس سماجی پس منظر نے سیاسی عادات کو کیسے جنم دیا؟ خاص طور پر مقامی سطح پر جمہوریت کی جڑیں کیسے مضبوط ہوئیں؟ یہاں مصنف نیو انگلینڈ کی ٹاؤن شپ یعنی مقامی کمیونٹی یا قصبے کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ ٹاؤن شپ آپ کہہ لیں امریکہ میں جمہوریت کی اصل نرسریاں تھیں۔ اچھا، نرسریاں؟ جی، یہ نوآبادیات کے بالکل ابتدائی دور میں ریاستوں اور یونین سے بھی پہلے مکمل طور پر خود مختار اکائیوں کے طور پر قائم ہوئیں۔ یہ صرف انتظامی تقسیم نہیں تھیں بلکہ حقیقی سیاسی زندگیاں تھیں۔ مطلب لوگ خود فیصلے کرتے تھے؟ جی ہاں، ٹاؤن شپ کے باشندے براہ راست اکٹھے ہوتے تھے، جیسے قدیم ایتھنز میں ہوتا تھا۔ اپنے مقامی افسران یعنی میجسٹریٹ خود منتخب کرتے تھے، اپنے مقامی ٹیکس خود لگاتے تھے، سڑکیں بنانا، اسکول چلانا، یہ تمام مقامی معاملات وہ خود چلاتے تھے۔ یعنی اختیارات اوپر سے نیچے نہیں آئے بلکہ نیچے سے اوپر گئے۔ بالکل، مصنف کے مطابق یہی امریکی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ اختیارات مرکز سے ریاستوں یا مقامی اکائیوں کو نہیں دیے گئے بلکہ مقامی کمیونٹیز یعنی ٹاؤن شپس نے پہلے اپنی آزادی قائم کی، پھر مل کر کاؤنٹیاں بنائیں، کاؤنٹیوں نے مل کر ریاستیں بنائیں اور ریاستوں نے مل کر یونین تشکیل دی۔ تو مقامی آزادی کا جذبہ بہت گہرا تھا؟ بہت گہرا۔ ان ٹاؤن شپس میں عام شہری روزمرہ کی بنیاد پر عوامی معاملات میں حصہ لیتے تھے، بحث کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ یہیں سے انہیں شہری ذمہ داریوں کا احساس اور جمہوری عمل کی تربیت ملی۔ مصنف انہیں جمہوریت کا پرائمری اسکول کہتا ہے۔ اور ان ٹاؤن شپس نے تعلیم پر بھی بہت زور دیا، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ جی ہاں، نیو انگلینڈ کے ابتدائی قانونوں میں عوامی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ایک قانون کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ شیطان کا ایک بڑا منصوبہ لوگوں کو کلام پاک یعنی اسکرپچرز کے علم سے دور رکھنا ہے۔ اچھا، اس لیے ضروری ہے کہ علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔
اس مقصد کے لیے ہر ٹاؤن شپ پر لازم کیا گیا کہ وہ اسکول قائم کریں، اور بھاری جرمانے کے تحت والدین کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ تو علم، مذہب اور شہری زندگی سب جڑے ہوئے تھے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک ان سب کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا۔ یہ جمہوری ادارے اور تعلیم پر زور، یہ اسی پیورٹن نظریے کا تسلسل تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں، باب دوم ہمیں دکھاتا ہے کہ امریکہ کی بنیاد دو متضاد اصولوں پر رکھی گئی: جنوب میں مہم جوئی اور غلامی، شمال میں مذہبی نظریہ اور خود حکمت رانی۔ صحیح۔ باب سوم یہ واضح کرتا ہے کہ ان بنیادوں پر جو معاشرہ بنا، اس کی غالب خصوصیت حالات کی عمومی مساوات تھی، جسے وراثت کے قانون، تعلیم کی یکساں سطح اور سب سے بڑھ کر نیو انگلینڈ کی ٹاؤن شپس میں پروان چڑھنے والی جمہوری عادات میں مزید تقویت دی۔ یہ مساوات اور مقامی خود حکمرانی ہی امریکی کردار اور سیاست کی کنجی ہیں۔ کیا یہ درست خلاصہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح طور پر مصنف کے مرکزی دلائل کو سمیٹا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر وہ آگے چل کر امریکی حکومت، قوانین اور معاشرے کا مزید تفصیلی تجزیہ کرتا ہے۔ یہ ابتدائی ابواب گویا اس پوری عمارت کی بنیاد کی وضاحت کرتے ہیں۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ تھا۔ اگلی گفتگو میں ہم عوام کی خود مختاری، ریاستوں کی حالت اور امریکہ کی عدالتی طاقت کا مطالعہ کریں گے، جیسا کہ فراہم کردہ ذرائع۔ آج ہماری توجہ کا مرکز خاص طور پر باب چہارم رہے گا، جو عوام کی حاکمیت کے اصول پر ہے۔ پھر باب پنجم کے ابتدائی حصے، جو ریاستوں کی حالت اور خاص طور پر مقامی انتظامیہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور باب ششم، جو ریاستہائے متحدہ میں عدالتی طاقت کے منفرد کردار کو واضح کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ہمارا مقصد صرف فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر معلومات اور تجزیہ پیش کرنا ہے۔ کوئی ذاتی رائے یا سیاسی جھکاؤ بالکل نہیں۔ جی نہیں۔ ہم کوشش کریں گی کہ زبان سادہ اور گفتگو کا انداز آپ کہہ لیں دلچسپ رہے، تاکہ یہ معلومات سب تک مؤثر طریقے سے پہنچے۔ چلیں امریکی جمہوریت کی ان بنیادوں کی کھوج شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا بڑا تصور ہے عوام کی حاکمیت۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ امریکی نظام کی بنیاد بنا۔ ٹوکویل کے مطابق یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ انقلاب کے ساتھ اچانک آیا؟ نہیں، دیکھیں، ٹوکویل کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ عوام کی حاکمیت کا اصول دراصل وہ بہت نچلی سطح پر، یعنی ٹاؤن شپس جو مقامی آبادیاں تھیں اور بلدیات میں آہستہ آہستہ پروان چڑھا تھا۔ اچھا۔ یہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ امریکی انقلاب نے اسے صرف قانونی اور آئینی طور پر مستحکم کیا، اسے محض ایک اصول سے بڑھا کر قانون کا قانون بنا دیا۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ سیاسی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور معاشرہ خود اپنے اوپر حکومت کرتا ہے، کسی موروثی بادشاہ یا اشرافیہ کے ذریعے۔ اچھا، تو یہ خیال صرف کاغذ پر نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر نچلی سطح سے ابھرا۔ یہ بات تو اہم ہے۔ بالکل، ٹوکویل نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تصور اتنا گہرا تھا کہ کوئی سیاسی طاقت کا منبع عوام سے باہر تماش کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دلچسپ مثال میری لینڈ کی ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست تھی جسے امرا یعنی ایرسٹوکریٹس نے قائم کیا تھا۔ اوہ۔ لیکن اس کے باوجود میری لینڈ ان اولین ریاستوں میں شامل تھی جس نے یونیورسل سفریج یعنی تمام بالغ مردوں کے لیے ووٹ کا حق اس کا اعلان کیا۔ واہ! یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کی حاکمیت کا اصول کتنا بنیادی اور یوں کہیں کہ ناقابل تردید بن چکا تھا۔ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے کہ ایک اشرافیہ کی بنیاد رکھی گئی ریاست بھی اس اصول کو اتنی جلدی اپنا لے۔ اچھا، اب ریاستوں کی طرف آتے ہیں۔ باب پنجم میں ٹوکویل یونین یعنی وفاق پر بات کرنے سے پہلے وہ انفرادی ریاستوں کا جائزہ لینے پر کیوں زور دیتا ہے؟ اس کی کیا منطق ہے؟ ٹوکویل کا استدلال بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاستیں قاعدہ ہیں جبکہ وفاقی حکومت ایک استثناء ہے۔ استثناء؟ اچھا۔ جی، اس کے نزدیک یونین کوئی واحد یکجان قوم نہیں، بلکہ اس وقت کی 24 چھوٹی خود مختار ریاستوں کا ایک اتحاد ہے۔ ہر ریاست کی اپنی الگ شناخت، قوانین اور انتظامی روایات ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا اگر آپ یونین کے مجموعی کردار اور اختیارات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان اکائیوں کو سمجھنا ضروری ہے جن سے مل کر یہ یونین بنی ہے۔ ریاستوں کو سمجھے بغیر وفاق کو سمجھنا
وہ ایسا ہی ہے جیسے حروف تہجی جانے بغیر لفظ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو بہت منطقی نقطۂ نظر ہے۔ تو ان ریاستوں کے اندر ٹوکویل ٹاؤن شپ یعنی مقامی آبادی یا قصبے کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے؟ یہ تو انتظامی ڈھانچے کی سب سے چھوٹی اکائی لگتی ہے۔ آپ کا کہنا درست ہے کہ یہ چھوٹی اکائی ہے، لیکن ٹوکویل خاص طور پر نیو انگلینڈ کی مثال استعمال کرتے ہوئے اسے سیاسی اور سماجی زندگی کا مرکز قرار دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نیو انگلینڈ میں یہ ٹاؤن شپس تقریباً چھوٹی خود مختار جمہوری اکائیوں کے طور پر وجود میں آئیں۔ خود مختار؟ جی تقریباً، اگرچہ وہ ریاست کے قوانین کی پابند ہیں، خاص طور پر مشترکہ سماجی مفادات کے معاملات میں، جیسے ٹیکس کا نظام، سڑکوں کی تعمیر، اسکولوں کا قیام اور پولیس کے قوانین، لیکن اپنے مقامی معاملات چلانے میں وہ بڑی حد تک آزاد ہیں۔ اچھا۔ ریاست ان سے مطالبات تو کرتی ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری خود ٹاؤن شپ کی انتظامیہ پر ہوتی ہے۔ یعنی ریاست حکم دیتی ہے مگر عمل درآمد مقامی سطح پر ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اس وقت کے فرانسیسی نظام سے بالکل الٹ تھا، جہاں مرکزی حکومت ہر مقامی کام کے لیے اپنا ایک ایجنٹ یا نمائندہ مقرر کرتی تھی۔ امریکہ میں ٹاؤن شپ خود ریاست کی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن اپنی مقامی آزادی برقرار رکھتے ہوئے۔ اس مقامی آزادی اور براہ راست شرکت کا عام لوگوں کے ذہن اور رویے پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ کیا یہ انہیں زیادہ ذمہ دار شہری بناتا ہے؟ یقیناً، ٹوکویل کا مشاہدہ ہے کہ اس سے ایک مضبوط قسم کی مقامی حب الوطنی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اپنی ٹاؤن شپ سے وہ جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ محض وہاں کے باشندے نہیں بلکہ اس کے فعال رکن ہیں۔ صحیح۔ وہ مقامی حکومت کے فیصلوں میں حصہ لیتے ہیں، عہدیداروں کا انتخاب کرتے ہیں اور مقامی معاملات پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹوکویل کے خیال میں یورپ میں اس طرح کے قریبی تعلق اور مقامی سطح پر شہری ذمہ داری کے احساس کی کمی تھی۔ اچھا۔ نیو انگلینڈ میں مقامی افسران کے اختیارات محدود اور واضح تھے۔ ریاستی انتظامیہ غیر ضروری مداخلت سے گریز کرتی تھی اور حکومت کا مجموعی مزاج عوام کی خواہشات کے مطابق تھا۔ یہ احساس ملکیت ہی مقامی جمہوریت کی جان ہے۔ یہ نظام سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ چلتا کیسے تھا؟ جب اختیارات اتنے بکھرے ہوئے ہوں تو کیا بدنظمی پیدا نہیں ہوتی؟ ہم آہنگی کیسے قائم رکھی جاتی تھی؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، نیو انگلینڈ کے نظام کی خاصیت یہی ہے کہ انتظامی اختیارات ٹاؤن شپ کی سطح پر مرکوز ہیں، اور وہاں بھی کسی ایک فرد واحد کے پاس نہیں، بلکہ کئی منتخب عہدیداروں میں تقسیم ہیں۔ کئی عہدیداروں میں؟ جی، ٹوکویل ذکر کرتا ہے کہ تقریباً 19 مختلف قسم کے عہدے ہوتے تھے، جس میں سب سے اہم سیلیکٹ مین ہوتے تھے، جو ٹاؤن کے روزمرہ کے انتظامی امور چلاتے تھے۔ کوئی واضح انتظامی درجہ بندی یعنی ہائرارکی نہیں تھی۔ تو پھر یکسانیت کیسے آتی تھی؟ اس کا جواب ریاست کے بنائے ہوئے تفصیلی قوانین میں تھا۔ ریاست بہت واضح اور تفصیلی قوانین بناتی تھی جو ان تمام مقامی عہدیداروں پر مخصوص ذمہ داریاں عائد کرتے تھے۔ اچھا، تو قانون سازی کے ذریعے۔ لیکن اگر کوئی ٹاؤن شپ یا کوئی عہدیدار ان قوانین پر عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کیا کوئی سزا یا نگرانی کا طریقہ کار تھا؟ یہاں عدلیہ کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹاؤن شپ یا اس کا عہدیدار قانون کی خلاف ورزی کرتا تو عدالتیں مداخلت کر سکتی تھیں۔ مثال کے طور پر ٹوکویل بتاتا ہے کہ اگر کوئی ٹاؤن شپ ٹیکس کا تخمینہ لگانے والے آفیسرز یعنی اسیسرز مقرر کرنے میں ناکام رہتی تو کاؤنٹی کی سطح پر موجود کورٹ آف سیشنز اس ٹاؤن شپ پر جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ اوہ، جرمانہ؟ جی، اسی طرح مقامی سطح پر جسٹس آف دا پیس اور کاؤنٹی کی یہ عدالتیں ایک طرح سے انتظامی نگرانی کا کردار ادا کرتی تھیں۔ تو عدالتیں انتظامی معاملات میں کی دخل دے سکتی تھیں؟ ہاں، لیکن ایک حد تک۔ ٹوکویل واضح کرتا ہے کہ عدالتیں صرف قانون کی کھلی خلاف ورزی یا فرض سے کوتاہی کی صورت میں سزا دے سکتی تھیں۔ وہ کسی ٹاؤن شپ یا عہدیدار کو بہت زیادہ فعال یا آپ کہیں پرجوش انداز میں کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھیں۔ اچھا۔ اصل اور حتمی احتساب کا سب سے مؤثر ذریعہ سالانہ انتخابات تھے، جہاں شہری غیر فاعل یا ناپسندیدہ عہدیداروں کو ووٹ کے ذریعے ہٹا سکتے تھے۔ یہ مسلسل عوامی نگرانی کا نظام تھا۔ یہ انتظامی تقسیم، قانونی یکسانیت اور عدالتی نگرانی کا امتزاج واقعی دلچسپ ہے۔
اگر ہم اس پورے مقامی نظام کے مجموعی فائدے اور نقصانات کا خلاصہ کریں تو ٹوکویل کی نظر میں کیا چیز زیادہ اہم تھی؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ٹوکویل اس نظام کے دونوں رخ دیکھتا ہے۔ نقصانات میں وہ کہتا ہے کہ اس سے ملک بھر میں انتظامی یکسانیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو شاید یہ نظام تھوڑا بے ترتیب یا بد نظم لگے، اور بعض اوقات قومی سطح کے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد مشکل ہو سکتا ہے اگر مقامی سطح پر اتفاق رائے نہ ہو یا وسائل کی کمی ہو۔ لیکن ٹوکویل کے نزدیک فوائد ان نقصانات سے کئی زیادہ وزنی تھے۔ وہ فوائد کیا تھے؟ سب سے بڑا فائدہ شہریوں کی اجتماعی طاقت کا بڑھنا اور حکومت پر انحصار کم ہونا تھا۔ لوگ زیادہ خود مختار اور فعال شہری بنتے تھے۔ صحیح۔ ضروری سماجی خدمات جیسے غریبوں کی مدد، تعلیم کا انتظام، سڑکوں کی دیکھ بھال وہ مقامی سطح پر زیادہ مؤثر طریقے سے انجام پاتی تھیں۔ اور سب سے اہم بات، ٹوکویل کا پختہ یقین تھا کہ یہ مقامی ادارے، خاص طور پر ٹاؤن شپ کی آزادی، جمہوریت کی روح ہیں۔ جمہوریت کی روح؟ جی، یہ مرکزیت کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان اور انتظامی استبداد کے خطرے کے خلاف بہترین دفاع ہیں۔ اس نظام کی وجہ سے امریکی شہری اپنے منتخب حکام کو صرف طاقت کا نہیں بلکہ حق، رائٹ کا نمائندہ سمجھتے تھے، جس سے قانون کی حکمرانی کو حقیقی معنوں میں تقویت ملتی تھی۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے کہ کس طرح مقامی سطح کی عملی جمہوریت پورے نظام کو زندہ رکھتی ہے۔ اچھا، اب ہم باب 56 کی طرف آتے ہیں جو عدالتی طاقت کے بارے میں ہے۔ ٹوکویل امریکی عدلیہ کو اتنا منفرد اور سیاسی طور پر اتنا طاقتور کیوں سمجھتا تھا؟ کیا چیز اسے یورپ کی عدالتوں سے مختلف بناتی تھی؟ امریکی عدلیہ کی وہ خصوصیت جو اسے واقعی منفرد بناتی ہے اور جسے ٹوکویل نے بڑی ذہانت سے پہچانا، وہ ہے قوانین کو آئین سے متصادم ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دینے کا اختیار، جسے ہم آج جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ جوڈیشل ریویو؟ جی، یہ طاقت اس بنیادی اصول سے نکلتی ہے کہ امریکہ میں آئین ملک کا سب سے اعلیٰ قانون ہے۔ یہ قانون ساز اداروں سمیت حکومت کی تمام شاخوں پر لاگو ہوتا ہے اور اسے عام قانون سازی کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب کبھی عدالت کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے جس میں ایک عام قانون اور آئین کے درمیان ٹکراؤ ہو، تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ آئین کو بالا تر سمجھیں اور اس عام قانون کو نظر انداز کر دے۔ تو عدالتیں براہ راست قانون سازوں سے ٹکرائے بغیر ایک مخصوص مقدمے کے ذریعے آئین کی بالادستی قائم کرتی ہیں۔ یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک بہت ذہین طریقہ لگتا ہے۔ لیکن کیا عدالتیں کسی بھی قانون کو جب چاہیں چیلنج کر سکتی ہیں یا اس کا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے؟ نہیں، وہ جب چاہیں ایسا نہیں کر سکتی۔ امریکی جج براہ راست قوانین پر حملہ نہیں کرتے، نہ ہی وہ از خود کسی قانون کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ صرف اسی وقت کسی قانون کی آئینی حیثیت پر غور کرتے ہیں جب ان کے سامنے موجود کسی ٹھوس، حقیقی قانونی مقدمے، کیس اور کنٹروورسی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسا کرنا بالکل ضروری ہو۔ یعنی یہ اختیار ہمیشہ کسی نہ کسی فریق کے حقوق سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ جب عدالت کسی قانون کو غیر آئینی قرار دیتی ہے تو وہ تکنیکی طور پر اسے منسوخ نہیں کرتی، بلکہ صرف اس مخصوص مقدمے میں اس کے اطلاق سے انکار کرتی ہے۔ البتہ اس فیصلے کی نظیر پریسیڈنٹ مستقبل کے مقدمات پر اثر انداز ہوتی ہے اور یوں اس قانون کی اخلاقی قوت کم ہو جاتی ہے۔ ٹوکویل کا خیال تھا کہ یہ محتاط طریقہ کار قانون سازی کو سیاسی بنیادوں پر ہونے والے من مانے حملوں سے بچاتا ہے۔ آئینی جائزہ لینے کے اس طاقتور اختیار کے علاوہ کیا عدلیہ کے پاس کوئی اور ایسے اختیارات تھے جنہیں ٹوکویل نے اہم سمجھا؟ ہاں، ایک اور بہت اہم نقطہ جس پر ٹوکویل زور دیتا ہے وہ عام شہریوں کا سرکاری عہدیداروں پر عام عدالتوں میں مقدمہ دائر کرنے کا حق ہے۔ اچھا، عام عدالتوں میں؟ جی بالکل۔ امریکہ اور انگلینڈ میں یہ اصول تسلیم شدہ تھا کہ کوئی بھی سرکاری اہلکار چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں۔ اگر وہ اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں کسی شہری کے حقوق پامال کرتا ہے یا قانون توڑتا ہے تو اس پر بالکل اسی طرح مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جیسے کسی عام شہری پر۔ یہ تو اختیارات کے ناجائز استعمال کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ بالکل، اور ٹوکویل اس کا معاوضہ اس وقت کے فرانسیسی نظام سے کرتا ہے جہاں بدنام زمانہ آرٹیکل 75 کے تحت سرکاری اہلکاروں پر مقدمہ چلانے کے لیے پہلے حکومت کی ایک خصوصی انتظامی کونسل دیتا سے اجازت لینا ضروری ہوتا تھا۔ اوہ خدایا! یہ اجازت شاذ و نادری ملتی تھی، جس کا مطلب عملاً یہ تھا کہ سرکاری اہلکار قانون کے احتساب سے محفوظ تھے۔
ٹوکویل کہتا ہے کہ یہ تصور امریکیوں اور انگریزوں کے لیے ناقابل فہم تھا کیونکہ یہ انصاف اور قانون کی برابری کے بنیادی اصول کے خلاف تھا۔ اور ایک اور اصطلاح جو ٹوکویل استعمال کرتا ہے وہ ہے سیاسی عدالتی اختیار یا پولیٹیکل جورسڈکشن۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عام عدالتی اختیار سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا اختیار ہے جو کسی سیاسی ادارے کو عارضی طور پر عدالتی نوعیت کا کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس کی سب سے واضح مثال مواخذہ یعنی امپیچمنٹ کا عمل ہے۔ امپیچمنٹ؟ جی، یہاں ایوان نمائندگی جو ایک سیاسی ادارہ ہے، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں حتیٰ کہ صدر پر بھی سنگین جرائم یا اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کر سکتا ہے۔ پھر سینٹ جو ایک اور سیاسی ادارہ ہے، ایک عدالت کی طرح بیٹھ کر اس مقدمے کی سماعت کرتی ہے۔ اچھا۔ اگر سینٹ 2/3 اکثریت سے اس عہدیدار کو قصوروار پاتی ہے تو وہ اسے عہدے سے ہٹا سکتی ہے اور مستقبل میں کوئی بھی سرکاری عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے سکتی ہے۔ تو اس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ انتظامی طور پر نااہل قرار دینا ہے۔ بالکل۔ ٹوکویل واضح کرتا ہے کہ مواخذے کا مقصد مجرمانہ سزا دینا نہیں ہے۔ اگر اس عہدیدار نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو عام قانون کے تحت جرم ہے تو اس کے لیے عہدے سے ہٹنے کے بعد عام عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے جہاں جیوری فیصلہ کرے گی۔ صحیح۔ مواخذے کا مقصد خالصتاً انتظامی ہے، کسی شخص کو اس اختیار سے محروم کرنا جس کا اس نے غلط استعمال کیا ہے اور اسے مستقبل میں دوبارہ ایسا کرنے سے روکنا۔ لیکن کیا اس نظام میں کوئی خطرہ نہیں جب الزام لگانے والے اور فیصلہ کرنے والے دونوں ہی سیاسی ادارے ہوں؟ ہاں، ٹوکویل اس کے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ سزائیں نسبتاً ہلکی ہیں، یعنی قید یا جرمانہ نہیں، صرف عہدے سے برطرفی اور مستقبل کی نااہلی، لیکن سزا ملنے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الزام لگانے والا ایوان اور فیصلہ کرنے والی سینٹ دونوں ہی سیاسی ادارے ہیں اور اکثر ایک ہی طرح کے سیاسی دباؤ اور جماعتی وابستگیوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مواخذے کی بنیاد بننے والے جرائم کی تعریفیں آئین میں بہت وسیع اور مبہم رکھی گئی ہیں۔ جیسے مثلاً سنگین جرائم اور بدعنوانیاں، ہائی کرائمز اینڈ مس ڈیمینرز، یا بد انتظامی، میل ایڈمنسٹریشن۔ ان مبہم تعریفوں کی وجہ سے یہ خطرہ موجود ہے کہ اکثریت اس نظام کو سیاسی مخالفین کو دبانے یا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ یہ تو ایک سنگین بات ہے۔ جی، ٹوکویل نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ اگر امریکی جمہوریت زوال کا شکار ہوئی تو سیاسی بنیادوں پر ہونے والے مواخذوں کی تعداد میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے ٹوکویل کے ذریعے دیکھا کہ عوام کی حاکمیت کا اصول امریکی نظام کی وہ بنیاد ہے، پھر ریاستوں اور خاص طور پر ٹاؤن شپ کی سطح پر اس اصول کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس سے مقامی سطح پر شہریوں کی شرکت اور ذمہ داری بڑھی۔ بالکل۔ اور آخر میں عدلیہ نے آئین کی بالادستی قائم رکھنے اور حکومتی اختیارات پر ایک مؤثر چیک اینڈ بیلنس فراہم کرنے میں ایک انتہائی منفرد اور طاقتور کردار ادا کیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی امریکی جمہوری تجربہ اختیارات کی تقسیم، نچلی سطح پر عوام کی شمولیت اور قانون کی حکمرانی جیسے اصولوں پر کتنی مضبوطی سے استوار تھا۔ یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ ٹوکویل نے 19ویں صدی کے اوائل میں یہ مشاہدات کیے۔ اس نے مقامی اداروں کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کو مرکزی حکومت کی طاقت کے بے لگام ہونے کے خلاف اہم حفاظتی اقدامات قرار دیا۔ جی۔ آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون، چاہے وہ مقامی سطح پر شہریوں کی فعال شرکت اور خود مختاری کا جذبہ ہو یا عدلیہ کی غیر جانبداری اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت، اگر یہ کمزور پڑ جائیں تو اس پورے جمہوری نظام کی صحت اور استحکام پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹوکویل کا تجزیہ آج بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یقیناً ایک قابل غور نکتہ۔ اگلے جائزے میں ہم ٹوکویل کی نظر سے فیڈرل آئین اور دیگر مرکزی سیاسی اداروں کا مزید تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس گہرائی میں اور اس چوتھی گفتگو میں ہم صرف 2 ابواب پر بات کریں گے۔ ایک تو باب 7 یعنی امریکہ میں سیاسی دائرہ اختیار، اور دوسرا باب 8 وفاقی آئین، اس کے پہلے 5 حصے اور خلاصہ۔ مقصد سیدھا سا ہے، آسان زبان، کوئی ذاتی رائے نہیں، بس ان ابواب کے بنیادی خیالات کو سمجھنا ہے، کوئی حصہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو باب 7
اور دوسرے متعلقہ حصے جیسے باب 5 کی تفصیلات ان کو دیکھیں تو امریکہ میں اختیارات کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے نا اس کی مقامی جڑوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹوکویل کے مطابق اس سارے نظام کی جو روح ہے وہ نیو انگلینڈ کی ٹاؤن شپ میں ہے۔ ٹاؤن شپ، یہ نام بار بار آتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس کی ابتدا، اس کی ساخت، اور یہ اتنی اہم کیوں تھی؟ دیکھیں، ٹوکویل کے لیے نا سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ امریکہ میں جمہوریت اوپر سے نہیں آئی جیسے یورپ میں تھی، بلکہ یہ ان چھوٹی چھوٹی خود مختار ٹاؤن شپس میں بالکل شروع سے، یعنی آباد کاروں کے زمانے سے نیچے سے قدرتی طور پر بنی۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ یہ لوگ انگلستان سے آئے تھے، اپنے مقامی معاملے خود چلانے کے عادی تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنی کمیونٹیز بنائیں جنہیں ٹاؤن شپ کہا گیا۔ یہ تقریباً خود مختار تھیں۔ شہری ٹاؤن میٹنگز میں آتے، اپنے قانون بناتے، اپنے آفیسر چنتے۔ بعد میں جب ریاستیں بنیں تو یہ ٹاؤن شپس ریاست کے نظام کا حصہ تو بن گئیں، لیکن اپنی مقامی آزادی وہ کافی حد تک قائم رکھی انہوں نے۔ اچھا، تو روزمرہ کے کام کون چلاتا تھا ان چھوٹی جمہوری اکائیوں میں؟ کوئی خاص عہدیدار ہوتے تھے؟ جی بالکل، روزمرہ کے کاموں کے لیے مختلف عہدیدار منتخب ہوتے تھے۔ سب سے اہم شاید سلیکٹ مین تھے۔ یہ لوگ ٹاؤن میٹنگ کے فیصلے لاگو کرتے تھے، انتظامیہ دیکھتے تھے۔ پھر ٹیکس کا اندازہ لگانے والے اسیسرز تھے، وصول کرنے والے کلیکٹرز، ریکارڈ رکھنے والے ٹاؤن کلرک اور امن و امان کے لیے کانسٹیبل۔ اور اہم بات یہ کہ یہ زیادہ تر سالانہ بنیادوں پر چنے جاتے تھے اور اپنی کمیونٹی کو جوابدہ تھے۔ ایک زندہ نچلی سطح کی جمہوریت تھی یہ مقامی خود مختاری تو ٹھیک ہے، لیکن ریاست کا کنٹرول وہ کہاں تھا؟ یہ بیلنس کیسے تھا؟ ہاں، یہ ایک آپ کہیں نازک توازن تھا۔ ٹوکویل بتاتی ہیں کہ ٹاؤن شپس اپنے مقامی معاملات میں آزاد تھیں، جیسے اپنا بجٹ، اسکول، چھوٹے موٹے قاعدے قانون، آفیسروں کا انتخاب، لیکن ریاست کے بنائے قوانین کی پابند تھیں۔ ریاست اصول بناتی تھی، ٹیکس کی شرح کیا ہوگی، سڑکیں کیسی بنیں گی، تعلیم لازمی ہے، اور پھر ٹاؤن شپ ان قانونوں پر عمل کرواتی تھی۔ ٹوکویل اس کا موازنہ فرانس سے کرتی ہے، جہاں مرکز ہر چھوٹے معاملے میں دخل دیتا تھا۔ امریکہ میں ریاست نے فریم ورک دیا، کمیونٹیز نے عمل کیا۔ اور لوگوں پر اس کا کیا اثر تھا، اس آزادی، اس اختیار کا؟ کوئی خاص جذبہ پیدا ہوا اس سے؟ بالکل، ٹوکویل کہتی ہیں اس سے ایک مضبوط مقامی عوامی جذبہ پیدا ہوا، پبلک اسپرٹ جسے وہ کہتی ہیں۔ چونکہ لوگوں کا براہ راست کردار تھا، اختیار تھا، وہ اپنی ٹاؤن شپ سے جڑے ہوئے تھے، جذباتی طور پر اس کی کامیابی میں دلچسپی لیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ٹاؤن شپ تھی۔ ٹوکویل کا خیال تھا کہ یورپ میں یہ جذبہ لانا مشکل ہے، کیونکہ وہاں اختیارات مرکز میں ہیں، لوگ بے بس محسوس کرتے ہیں۔ امریکی نظام نے شہریوں کو بااختیار بنایا، ان میں ذمہ داری ڈالی، اپنی کمیونٹی سے محبت پیدا کی۔ لیکن اس کا کوئی منفی پہلو؟ مطلب اتنی مقامی آزادی کیا یہ قومی سطح پر یا بڑے منصوبوں میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی؟ یہ اہم سوال ہے۔ ٹوکویل یہ مانتی ہیں کہ اس شدید مقامی آزادی کی قیمت بھی تھی۔ اس سے آزادی بڑھی، شہری شامل ہوئے، لیکن انتظامی یکسانیت میں مشکل آئی۔ قومی منصوبے جیسے سڑکیں بنانا یا تعلیم کا ایک جیسا معیار، انہیں اکٹھا نافذ کرنا مشکل ہو سکتا تھا، کیونکہ ہر ٹاؤن شپ اپنی ترجیحات دیکھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ انتظامی بے ضابطگی یا سستی بھی ہو جاتی تھی۔ ٹاؤن شپ کے علاوہ کاؤنٹی کا بھی ذکر آتا ہے، اس کا کیا کردار تھا؟ جی ہاں، کاؤنٹی بھی تھی، لیکن نیو انگلینڈ میں جہاں ٹاؤن شپ مضبوط تھی، کاؤنٹی کا کردار کم تھا۔ زیادہ تر عدالتی انتظامیہ جیسے عدالتیں، جیلیں، لیکن دوسری ریاستوں میں جیسے نیو یارک، پینسلوینیا، اوہایو، وہاں ٹاؤن شپ اتنی مضبوط نہیں تھی یا تھی ہی نہیں، تو وہاں کاؤنٹی اہم تھی۔ وہاں کاؤنٹی اسمبلیوں کے پاس زیادہ اختیارات تھے، ٹیکس لگانا، مقامی منصوبے منظور کرنا وغیرہ۔ تو امریکہ میں مقامی حکومت کا ایک جیسا نظام نہیں تھا، مختلف ریاستوں میں فرق تھا۔ تو مجموعی طور پر یہ جو امریکی انتظامی نظام تھا، ٹوکویل اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا کوئی مرکزی طاقت تھی جو سب کنٹرول کرے؟ ٹوکویل کے نزدیک اس وقت کے امریکہ میں انتظامی مرکزیت یعنی ایڈمنسٹریٹو سینٹرلائزیشن وہ تقریباً تھی ہی نہیں۔ اختیارات بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے، ڈی سینٹرلائز تھے۔
زیادہ تر فیصلے اور عمل درآمد مقامی سطح پر منتخب لوگوں کے ذریعے۔ نگرانی بھی اوپر سے نہیں تھی، زیادہ تر عدالتی تھی۔ مقامی جج، جسٹس آف دا پیس یا علاقائی عدالتیں، کورٹ آف سیشنز، وہ دیکھتے تھے کام کو۔ قانون توڑا تو جرمانہ یا سزا۔ کوئی مرکزی وزارت داخلہ نہیں تھی جو ٹاؤن شپس کو حکم دے۔ تو کیا مطلب مرکزیت بالکل ہی نہیں تھی؟ نہیں، یہاں ٹوکویل ایک بہت اہم فرق بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں حکومتی مرکزیت یعنی گورنمنٹل سینٹرلائزیشن وہ بہت مضبوط تھی، مطلب قومی مفاد کے قانون بنانے کا اختیار۔ وفاقی حکومت، ریاستی حکومتیں اپنے دائرے میں ملک گیر یا ریاست گیر قانون بنا سکتی تھیں، لیکن انتظامی مرکزیت یعنی ایڈمنسٹریٹو سینٹرلائزیشن، ان قوانین کو نافذ کرنے کا مرکزی ڈھانچہ وہ بہت کمزور تھا۔ اس ماڈل کے فائدے بھی تھے، مقامی آزادی، شہریوں کی دلچسپی، نقصانات بھی تھے، یکسانیت نہیں تھی، کارکردگی میں فرق تھا، قومی مقاصد میں سستی ہو سکتی تھی۔ یہ مقامی سطح تو بہت دلچسپ ہے، لیکن پھر قومی سطح پر اتحاد کیسے بنا؟ ریاستوں کے بیچ معاملات کیسے چلے؟ یہ ہمیں باب 8 وفاقی آئین کی طرف لاتا ہے۔ اس کی تشکیل کا پس منظر ٹوکویل یقیناً اس پر بھی بات کرتی ہوں گے۔ ٹوکویل بتاتی ہیں کہ انقلاب کے بعد جو پہلا نظام تھا نا، آرٹیکلز آف کانفیڈریشن، وہ بہت کمزور نکلا۔ مرکزی حکومت کے پاس نہ ریاستوں سے بات منوانے کا زور تھا، نہ ٹیکس لینے کا، نہ کوئی صحیح خارجہ پالیسی بنانے کا۔ ملک بکھرنے کا ڈر تھا۔ تو اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1787 میں فیلاڈیلفیا میں آئینی کنونشن ہوا۔ صدارت جارج واشنگٹن نے کی، اور بڑے بڑے نام تھے وہاں، میڈیسن، ہیملٹن، فرینکلن۔ واقعی ایک غیر معمولی اجتماع تھا۔ اور اس کنونشن نے کیا کیا پھر؟ اس کنونشن نے ایک بالکل نیا وفاقی آئین بنایا، جسے پھر ریاستوں نے منظور کیا، اور 1790 میں یہ نافذ ہو گیا۔ یہ آئین اختیارات کی تقسیم کے ایک خاص پیچیدہ نظام پر مبنی تھا۔ ایک ایسی حکومت بنائی جو نہ پوری قومی تھی، نہ صرف ریاستوں کا ڈھیلا اتحاد۔ یہ اختیارات کی تقسیم کیسے ہوئی فیڈرل اور ریاستی حکومتوں کے بیچ؟ یہ قاعدہ اور استثناء والی بات کیا تھی؟ ہاں، یہ ٹوکویل کا بڑا اچھا نقطہ ہے۔ آئین نے وفاقی حکومت کے اختیارات صاف صاف گنوا دیے۔ یہ محدود تھے، مخصوص تھے، بنیادی طور پر پورے ملک سے متعلق، جیسے جنگ اور امن، کرنسی، ڈاک، تجارت کو ریگولیٹ کرنا، قومی مقاصد کے لیے ٹیکس لگانا وغیرہ۔ اور اصول یہ تھا کہ جو اختیارات صاف طور پر وفاق کو نہیں دیے گئے، وہ خود بخود ریاستوں کے پاس ہیں۔ اسی لیے ٹوکویل کہتی ہیں کہ امریکی نظام میں ریاستی حکومت قاعدہ ہے، the rule یعنی معمول، جبکہ وفاقی حکومت استثناء ہے، the exception، جو صرف خاص لکھے ہوئے معاملات میں اختیار رکھتی ہے۔ یہ بنیادی اصول تھا۔ اچھا، تو وفاق استثناء، ریاست قاعدہ، یہ تو بڑی واضح بات ہے، لیکن کیا یہ وفاقی حکومت پھر بھی کمزوری تھی، ایک کنفیڈریشن جیسی؟ ٹوکویل کا تجزیہ تھوڑا گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ ریاستوں کا اتحاد تھا، لیکن نئی وفاقی حکومت کے پاس کچھ ایسے اہم اختیارات تھے جو عام کنفیڈریشنز میں نہیں ہوتے۔ سب سے اہم، وفاقی حکومت اپنے قانون سیدھے عوام پر لاگو کر سکتی تھی، ریاستوں کے ذریعے نہیں۔ وہ براہ راست شہریوں سے ٹیکس لے سکتی تھی، اور اس کی اپنی عدالتیں تھیں جو وفاقی قانونوں اور آئین کی تشریح کر سکتی تھیں۔ ان اختیارات کی وجہ سے ٹوکویل کے مطابق یہ امریکی وفاقی حکومت کچھ یورپی بادشاہوں سے بھی زیادہ مرکزی اختیارات رکھتی تھی، خاص طور پر ٹیکس اور عدالتی معاملات میں۔ اس وفاقی حکومت کا اندرونی ڈھانچہ، مقننہ یعنی قانون بنانے والا ادارہ، وہ کیسا تھا؟ آئین نے 2 ایوانوں والی مقننہ بنائی، سینٹ اور ایوان نمائندگان، بائی کیمرل۔ یہ 2 ایوان 2 الگ اصولوں پر تھے۔ سینٹ میں ہر ریاست کو برابر نمائندگی ملی، ہر ریاست سے 2 سینیٹر، چاہے ریاست چھوٹی ہو یا بڑی۔ اصل آئین میں ان سینیٹرز کو ریاستوں کی اسمبلیاں چنتی تھیں، اور مدت 6 سال تھیں۔ یہ سیدھا ریاستوں کی خود مختاری اور برابری کا اصول تھا۔ اور دوسرا ایوان نمائندہ؟ ایوان نمائندگاں میں نمائندگی آبادی کی بنیاد پر تھی، زیادہ آبادی زیادہ نمائندے۔ ان نمائندوں کو عوام براہ راست چنتے تھے، اور ان کی مدت صرف 2 سال تھی۔ یہ پورے ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا تھا، یعنی قومی خود مختاری کے اصول پر۔ ان دونوں ایوانوں کے اختیارات اور کردار بھی الگ الگ تھے، جیسے مالیاتی بل ایوان نمائندگاں سے شروع ہوتے تھے، مواخذے کی کارروائی بھی وہیں سے۔
دوسری طرف اہم تقرریاں، معاہدے، ان کی منظوری صرف سینٹ دیتی تھی۔ مواخذے کا مقدمہ بھی سینٹ میں چلتا تھا۔ ٹاکویل سمجھتی ہیں کہ یہ پورا ڈھانچہ ریاستوں کے حقوق اور قومی اتحاد کے بیچ ایک سمجھدار سمجھوتا تھا۔ ٹھیک، اب انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، صدر کو عہدہ کیسے بنایا گیا؟ انتظامیہ کا سربراہ صدر تھا۔ اس کے انتخاب کا طریقہ بھی ایک سمجھوتا تھا، براہ راست عوام نہیں بلکہ ایک الیکٹورل کالج چنتا تھا جس کے ارکان ہر ریاست اپنے طریقے سے چنتی تھی۔ صدر کی مدت 4 سال تھی۔ اختیارات میں قانونوں کا نفاذ، فوج کی کمان، سینٹ کی منظوری سے وفاقی افسروں کی تقرری جیسے جج، کابینہ سیکرٹری اور معاہدے کرنا شامل تھا۔ اس کے پاس کانگریس کے قوانین کو ویٹو کرنے کا بھی ایک محدود اختیار تھا جسے سسپینسو ویٹو کہا جاتا ہے۔ یہ سسپینسو ویٹو، یہ محدود کیسے تھا؟ سسپینسو ویٹو کا مطلب تھا کہ صدر قانون کو پوری طرح رد نہیں کر سکتا تھا، وہ بل کو اپنی وجوہات بتا کر کانگریس کو واپس بھیج سکتا تھا۔ اگر کانگریس کے دونوں ایوان اسے دوبارہ 2/3 اکثریت سے پاس کر دیں تو وہ صدر کے ویٹو کے باوجود قانون بن جاتا تھا۔ یعنی صدر کا ویٹو قانون سازی کو روک یا مؤخر تو کر سکتا تھا، لیکن حتمی طور پر نہیں اگر کانگریس میں اس کے لیے بہت حمایت ہو۔ یہ اسے قانون سازی پر اثر ڈالنے کا موقع دیتا تھا، لیکن اسے مطلق العنان بننے سے روکتا تھا۔ ٹوکویل نے امریکی صدر کا موازنہ اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ سے بھی کیا۔ کیا فرق بتاتی ہیں وہ؟ ہاں، وہ ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ اختیارات جیسے معاہدے، تقرریاں، وہ بادشاہ جیسے لگتے ہیں، پر حقیقت میں بہت فرق ہے۔ تو صدر کا اختیار عوام اور آئین سے تھا، بادشاہ کا موروثی اور نظریاتی طور پر لامحدود۔ صدر قانون بنانے میں براہ راست شامل نہیں تھا سوائے ویٹو کے، جبکہ بادشاہ اکثر خود قانون کا سرچشمہ تھا۔ صدر کی مدت محدود تھی، اسے جوابدہ ٹھہرایا جا سکتا تھا، مواخذے سے ہٹایا بھی جا سکتا تھا، جبکہ بادشاہ تاحیات تھا، کسی کو جوابدہ نہیں۔ ٹوکویل و نتیجہ یہ تھا کہ امریکی صدر کے پاس کچھ شاہی اختیارات تھے، لیکن ان کے استعمال کے موقع کم تھے اور مجموعی طور پر یہ عہدہ بادشاہ سے کافی کمزور مگر زیادہ جمہوری تھا۔ لیکن ٹوکویل صدر کے دوبارہ انتخاب کے امکان پر کچھ گہرے خدشات بھی ظاہر کرتی نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی ایک اہم تنقید ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ چونکہ صدر دوسری مدت کے لیے منتخب ہو سکتا تھا، اس لیے اس کی پہلی مدت کا بڑا حصہ اکثر قومی مفاد کے بجائے اپنی مقبولیت بڑھانے اور دوبارہ منتخب ہونے میں لگ سکتا ہے۔ اس سے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ خدشہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ صدر کو خوشامدیوں پر انحصار کرنے، اپنی طاقت مخالفین کے خلاف استعمال کرنے یا انتظامیہ میں بدعنوانی کو بڑھنے کا موقع دے سکتا ہے۔ ان کے خیال میں دوبارہ انتخاب کی خواہش صدر کی آزادی اور غیر جانبداری کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی انتظامیہ اور مقننہ کی بات۔ اب آتے ہیں وفاقی عدلیہ پر۔ ٹوکویل اس کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نظام میں جہاں مرکز اور ریاستوں کے بیچ اور حکومت کی اپنی شاخوں کے بیچ اختیارات پر جھگڑے ہونا لازمی ہے، وہاں ایک مضبوط، آزاد اور با اختیار وفاقی عدلیہ ضروری ہے۔ یہی عدلیہ آئین کی محافظ اور اس کی تشریح کرنے والی حتمی اتھارٹی ہو سکتی ہے۔ آئین نے ایک سپریم کورٹ اور کانگریس کے ذریعے بنی ماتحت وفاقی عدالتوں کا نظام بنایا۔ ان کی آزادی کے لیے ججوں کی تقرری صدر سینٹ کی منظوری سے تاحیات کرتے تھے جب تک وہ اچھے چال چلن کے ہوں اور ان کی تنخواہوں کم نہیں کی جا سکتی تھیں۔ ان وفاقی عدالتوں کا دائرہ اختیار کیا تھا؟ کون سے مقدمے سن سکتی تھیں یہ؟ ان کا دائرہ اختیار بنیادی طور پر ان مقدمات تک تھا جن کا تعلق وفاقی آئین، وفاقی قوانین یا امریکہ کے دوسرے ملکوں سے معاہدوں سے ہو۔ اس میں وہ مقدمے بھی تھے جن میں وفاقی حکومت خود پارٹی ہو، یا 2 یا زیادہ ریاستوں میں جھگڑا ہو، یا مختلف ریاستوں کے شہریوں کے بیچ مقدمے ہوں، یا جن کا تعلق سفیروں سے ہو یا بحری تجارت سے۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ وفاقی عدالتوں کے دائرہ اختیار کی حدیں کیا ہوں گی، اس کا فیصلہ بھی ٹوکویل کے مطابق آخر میں خود سپریم کورٹ کو کرنا تھا۔
اور یہاں وہ عدالتی نظرثانی یعنی جوڈیشل ریویو کا تصور آتا ہے۔ یہ امریکی نظام کی بہت خاص بات مانی جاتی ہے۔ بالکل، یہ شاید امریکی عدلیہ کا سب سے طاقتور اور منفرد پہلو ہے۔ عدالتی نظر ثانی کا مطلب ہے کہ وفاقی عدالتوں کو اور آخر میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کانگریس یا کسی ریاستی اسمبلی کے بنائے قانون کا جائزہ لیں، اور اگر وہ اسے آئین سے ٹکراتا ہوا پائیں تو اسے کالعدم قرار دے دیں۔ یہ انہیں براہ راست قانون بنانے کا حق تو نہیں دیتا، لیکن قانون ساز اداروں کے بنائے قوانین کو روکنے کا زبردست اختیار ضرور دیتا ہے۔ ٹاکویل اسے جمہوریت میں اکثریت کی ممکنہ آمریت ٹیرنی آف دا میجورٹی کے خلاف ایک بہت اہم حفاظت سمجھتی ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق اور آئین کی بالادستی بچاتا ہے۔ یہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار تو واقعی بہت طاقتور لگتا ہے۔ کیا ٹاکویل نے اس پر کوئی تشویش ظاہر کی کہ یہ ججوں کو جو منتخب نہیں ہوتے ایک طرح سے قانون ساز نہ بنا دے؟ ٹوکویل اس کی طاقت کو مانتی ہیں، لیکن وہ اس کے عملی استعمال کو بھی دیکھتی ہیں۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ عدالتیں خود سے کسی قانون پر بحث نہیں کرتی۔ یہ اختیار تبھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی اصلی قانونی مقدمہ ان کے سامنے آئے، اور اس مقدمے کے فیصلے کے لیے ضروری ہو کہ کسی قانون کی آئینی حیثیت طے کی جائے۔ یعنی یہ ایک ٹھوس عملی جھگڑے کے حل کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی خیالی قانون سازی۔ وہ اسے سیاسی طاقت کے بجائے عدالتی طاقت سمجھتی ہیں، اگرچہ اس کے سیاسی اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ وہ اسے مقننہ پر ایک ضروری چیک یعنی روک ٹوک سمجھتی ہیں۔ آئین میں ایک اور چیز سیاسی مواخذہ یعنی پولیٹیکل جورسڈکشن بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹوکویل اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ امریکی آئین میں مواخذے یعنی امپیچمنٹ کا مقصد کسی افسر کو سزا دینا نہیں، بلکہ اسے عہدے سے ہٹانا ہے اور مستقبل میں کوئی وفاقی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دینا ہے۔ یہ کارروائی ایوان نمائندگان الزامات لگا کر شروع کرتا ہے اور سینٹ ایک عدالت کی طرح مقدمہ سن کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی عمل ہے جسے عدالتی شکل دی گئی ہے۔ ٹوکویل اس کا موازنہ یورپی نظاموں سے کرتی ہیں، جہاں سیاسی ٹریبیونل اکثر مجرمانہ سزائیں بھی دے سکتی ہیں۔ وہ امریکی مواخذے کو ایک انتظامی قدم کہتی ہیں جس کا مقصد حکومت کو نااہل یا بدعنوان افسروں سے پاک کرنا ہے۔ تاہم وہ یہ خطرہ بھی دیکھتی ہیں کہ اگر سیاسی جذبات بھڑک جائیں تو یہ اکثریتی پارٹی کے ہاتھ میں اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا ایک خطرناک ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد ٹوکویل اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ یہ آئین کئی لحاظ سے منفرد تھا۔ جی، ان کے خیال میں یہ صرف ایک روایتی وفاقی نظام نہیں تھا، یہ ایک نامکمل قومی حکومت امپرفیکٹ نیشنل گورنمنٹ بناتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی انفرادیت یہ تھی کہ یہ اپنی طاقت کا استعمال ریاستوں کی حکومتوں کے ذریعے نہیں، بلکہ سیدھا ملک کے ہر شہری پر کرتا تھا۔ وفاقی حکومت براہ راست شہریوں پر ٹیکس لگا سکتی تھی، ان پر اپنے قوانین نافذ کر سکتی تھی اور انہیں اپنی عدالتوں میں بلا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کی مختلف شاخوں مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ اور فیڈرل اور ریاستی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور توازن یعنی چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک بہت پیچیدہ مگر ٹوکویل کے نزدیک مؤثر نظام قائم کرتا تھا۔ اور اس آئین کو بنانے والے یعنی فاؤنڈنگ فادرز، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ ٹوکویل ان قانون سازوں کی ذہانت، ان کی حب الوطنی اور خاص طور پر ان کی دور اندیشی کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ لوگ نہ صرف آزادی کے حامی تھے، بلکہ وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ خود عوام یا ان کے نمائندے بھی آزادی کا غلط استعمال کر سکتے ہیں اور اکثریت اقلیت پر ظلم کر سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی حکومت بنانے کی کوشش کی جو عوام کی خدمت کے لیے مؤثر اور مضبوط تو ہو، لیکن ساتھ ہی اس کے اختیارات آئین کے ذریعے سختی سے محدود ہوں تاکہ وہ عوام کی آزادیوں کے لیے کبھی خطرہ نہ بنے۔ یہ ایک مضبوط مگر محدود حکومت بنانے کی کوشش تھی۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب یعنی سیاسی دائرہ اختیار اور وفاقی آئین کا خلاصہ کرنا چاہیں تو اہم ترین باتیں کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں چند بنیادی نکات ہیں۔ پہلا، امریکی جمہوریت کی اصل طاقت اس کی نچلی سطح میں تھی، یعنی ٹاؤن شپ کی خود مختاری اور شہریوں کی براہ راست شمولیت۔ یہی مقامی جمہوری روح قومی سطح پر بھی جمہوریت کو توانائی دیتی ہے۔ دوسرا نکتہ یقیناً وفاقی آئین سے متعلق ہوگا۔
بالکل. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وفاقی آئین ریاستوں کی خود مختاری اور ایک مضبوط قومی اتحاد کی ضرورت کے درمیان ایک بہت ہی نازک اور سوچا سمجھا توازن بنانے کی کوشش ہے. یہ اختیارات کو عمودی یعنی وفاقیاتی اور افقی یعنی مقننہ انتظامیہ عدلیہ دونوں سطحوں پر بانٹتا ہے تاکہ طاقت ایک جگہ جمع نہ ہو. اور تیسرا نقطہ عدلیہ کے خاص کردار کے بارے میں؟ یقیناً تیسرا کلیدی نقطہ عدلیہ کی غیر معمولی اہمیت ہے، خاص طور پر عدالتی نظرثانی جوڈیشل ریویو کے اس کے منفرد اختیار کے ذریعے. یہ اختیار عدلیہ کو آئین کا محافظ بناتا ہے اور سیاسی اداروں، خاص کر قانون ساز اسمبلیوں کی طاقت کو محدود رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ اکثریت کی حکمرانی پر ایک اہم آئینی روک ہے. اور آخری بات، شاید اس نظام کی پیچیدگی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں؟ جی، چوتھا نقطہ یہ کہ یہ نظام کافی پیچیدہ ہے اور یہ خود بخود نہیں چلتا. اس کے مؤثر کام کرنے کے لیے شہریوں کی طرف سے نہ صرف آئینی اور سیاسی معاملات کی سمجھ بوجھ ضروری ہے، بلکہ ان کی فعال شرکت، جمہوری قدروں سے وابستگی اور عملی تجربہ بھی چاہیے. یہ ایک مشین نہیں بلکہ ایک زندہ نظام ہے جسے عوام کی سمجھ اور نگرانی زندہ رکھتی ہے. آج ہم نے ٹوکویل کے ذریعے امریکہ میں سیاسی اختیارات کی تقسیم، ٹاؤن شپ کی اہمیت سے لے کر فیڈرل آئین کی تشکیل، اس کے ڈھانچے اور خاص طور پر مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے کردار کا تفصیلی جائزہ لیا. یہ واقعی اختیارات کو تقسیم کرنے اور ان میں توازن پیدا کرنے کی ایک قابل ذکر کوشش ہے. بالکل. اور ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، یہ آئینی ڈھانچہ جو تقریباً 250 سال پہلے بالکل مختلف حالات میں بنا تھا، آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں ریاستوں کے حقوق اور وفاقی طاقت کے بیچ جو مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے، اسے کیسے منظم کرتا ہے. کیا یہ ڈھانچہ آج بھی اتنا ہی مؤثر اور ٹھیک ہے جتنا اس کے بنانے والوں نے سوچا تھا، یا وقت کے ساتھ اس میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر امریکہ میں آج بھی بحث جاری ہے. ایک بہت اہم سوال. اگلی گفتگو میں ہم ٹوکویل کے تجزیے کو آگے بڑھائیں گے اور جمہوریت کے مجموعی فائدوں، اس کے ممکنہ خطروں اور امریکی معاشرے پر اس کے گہرے اثرات پر بات کریں گے. آج ہم الیکسس ڈے ٹوکویل کی مشہور کتاب ڈیموکریسی ان امریکہ پر اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. جی ہاں، اور یہ واقعی امریکی جمہوریت پر ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، لازوال تبصرہ ہے. بالکل. اور آج کی یہ گفتگو خاص طور پر باب 9 سے شروع ہو کر 16ویں باب تک جائے گی. جی، یعنی باب 9 یا آئی ایکس سے باب شانزدم ایکس ایکس. تو ان ابواب میں ٹوکویل اصل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ امریکی جمہوریت کے عملی پہلو، اس کی خوبیاں اور خاص طور پر وہ خطرات جو اکثریت کی طاقت سے جڑے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں. تو یہ صرف امریکہ کی کہانی نہیں بلکہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں اور چیلنجز کی کہانی ہے. آئیے پھر دیکھتے ہیں ٹوکویل شروع کہاں سے کرتے ہیں. اصل حکمران کون ہے امریکہ میں؟ ہاں، وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امریکہ میں عوام ہی حقیقی حکمران ہیں. یہ صرف کوئی کتابی بات یا نعرہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس عملی حقیقت ہے. اچھا. جی، ٹوکویل لکھتے ہیں کہ عوام کی حاکمیت یعنی سوورنٹی آف دا پیپل، یہ اصول امریکی سیاسی نظام کی بالکل بنیاد ہے. ایک ایسی طاقت جو ہر ادارے، ہر قانون پر حاوی ہے. اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیا یہ بس انقلاب کی وجہ سے تھا؟ ٹوکویل اس کی جڑیں زیادہ گہری بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اصول پہلے نیو انگلینڈ کی کالونیوں میں، خاص طور پر ٹاؤن شپس میں، یعنی مقامی قصباتی حکومتوں میں، وہاں پروان چڑھا، جہاں لوگ خود اپنے معاملات چلاتے تھے. بالکل. پھر یہ ریاست کی سطح تک پھیلا اور امریکی انقلاب نے تو گویا اس پر مہر لگا دی، اسے قانون کا قانون بنا دیا. تو یہ صرف ایک نظریہ نہیں رہا بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت عوام کی مرضی کے تابع ہے، نہ کہ عوام حکومت کے. انتظامیہ کا کردار پھر کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل. ٹوکویل کا مشاہدہ یہ ہے کہ تمام طاقت عوام میں ہی مرکوز ہے. عوام قانون بناتے بھی ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے اور ان پر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں اپنے منتخب افسران کے ذریعے. انتظامیہ کا کردار تو کافی محدود ہے. وہ صرف عوام کی مرضی کو عملی جامہ پہناتی ہے.
گویا معاشرہ خود اپنے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اچھا، جب عوام ہی حاکم ہے تو وہ اپنی سیاسی رائے اور طاقت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یقیناً سیاسی پارٹیاں اس میں اہم ہوں گی۔ ٹوکویل پارٹیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ حصہ ہے۔ ٹوکویل امریکی سیاسی پارٹیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پارٹیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیاں۔ اچھا، بڑی اور چھوٹی۔ جی، اور ان کے نزدیک یہ فرق جمہوریت کی صحت کا ایک پیمانہ ہے۔ بڑی پارٹیاں ٹوکویل کے مطابق وہ عظیم اصولوں اور نظریات سے جڑی ہوتی ہیں۔ وہ معاشرے کو گہرے سوالات پر تقسیم کرتی ہیں، جیسے حکومت کی نوعیت کیا ہو، اختیارات کہاں ہوں وغیرہ۔ ان کا کردار بلند ہوتا ہے، ان کے حامیوں کے جذبات زیادہ مخلص ہوتے ہیں اور ان کا طرز عمل نسبتاً زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کو تقسیم ضرور کرتی ہیں لیکن اسے فکری طور پر متحرک بھی رکھتی ہیں۔ اور چھوٹی پارٹیاں؟ اس کے برعکس چھوٹی پارٹیاں وہ زیادہ تر شخصیات اور ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ ان میں نظریاتی گہرائی کم ہوتی ہے، شور زیادہ مچاتی ہیں لیکن عمل میں سستی اور ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یعنی مقصد صرف اقتدار؟ اکثر اقتدار کا حصول یا مراد کا تحفظ، نہ کہ کسی بڑے اصول کا فروغ۔ ٹوکویل کے نزدیک جب چھوٹی پارٹیاں غالب آ جائیں تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ تو کیا ٹوکویل کے زمانے میں امریکہ میں بڑی پارٹیاں تھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ کے فوراً بعد تھیں، جیسے فیڈرلسٹ جو ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہتے تھے، اور ریپبلکن جو ریاستوں کی خود اختیاری پر زیادہ زور دیتے تھے۔ وہ واقعی نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ لیکن جب ٹوکویل گئے تب؟ جب ٹوکویل امریکہ گئے، یعنی 1830 کی دہائی میں، تو ان کا مشاہدہ تھا کہ یہ بڑی پارٹیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک پہ کیا اثر ہوا؟ ٹوکویل کہتے ہیں کہ اس سے ملک میں ظاہری طور پر امن اور خوشحالی تو بڑھی کیونکہ بڑے نظریاتی جھگڑے کم ہو گئے، لیکن عوامی اخلاقیات یعنی پبلک مورالٹی اس کو نقصان پہنچا۔ اب سیاست چھوٹی چھوٹی سازشوں، ذاتی حملوں اور معمولی باتوں پر جھگڑوں کا مرکز بن گئی تھی۔ کوئی مثال دی انہوں نے؟ جی، وہ جنرل اینڈریو جیکسن اور بینک آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو شدید کشمکش تھی اس کی مثال دیتے ہیں۔ بظاہر یہ مالیاتی پالیسی کا جھگڑا تھا، لیکن ٹوکویل اس کے پیچھے جمہوریت یعنی عوام کی طاقت اور اشرافیہ یعنی مالیاتی اداروں کی طاقت ان کے درمیان گہری کشمکش دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر پارٹی چاہے مانے یا نہ مانے بنیادی طور پر یا تو جمہوری ہوتی ہے یا اشرافیائی۔ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ عوام اپنی رائے اور طاقت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کیا ذرائع ابلاغ مطلب پریس کا بھی کوئی کردار ہے؟ یقیناً۔ ٹوکویل آزادی کی صحافت یعنی لبرٹی آف دا پریس اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ امریکی پریس کو دیکھتے ہیں تو بہت متاثر نہیں ہوتے۔ وہ اسے اکثر کم علم، جانبدار اور بعض اوقات ذاتی حملوں میں ملوث پاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ آزادی صحافت کو جمہوریت کے لیے بالکل ناگزیر سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اگر وہ پریس کو اتنا ناقص سمجھتے ہیں تو ضروری کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹوکویل کے نزدیک عوام کی حاکمیت کے اصول کا لازمی تقاضا ہے کہ عوام کو معلومات تک رسائی ہو اور وہ حکومتی اقدامات پر کھل کر تنقید کر سکیں۔ پریس اپنی تمام خامیوں کے باوجود حکومت کی طاقت پر ایک اہم قدغن ہے۔ گویا عوام کی آنکھ اور کان۔ بالکل۔ ٹوکویل کہتے ہیں کہ آزادی صحافت کے خطرات واضح ہیں لیکن اسے دبانے کے خطرات کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ مکمل آزادی اور مکمل غلامی کے بیچ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ چونکہ امریکہ نے عوام کی حاکمیت کا انتخاب کیا ہے، اس لیے اسے آزادی صحافت کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ تو پریس ایک طرح سے عوام کی آواز ہے۔ کیا عوام منظم ہو کر بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، انجمنیں وغیرہ؟ جی بالکل، اور یہ ٹوکویل کے مشاہدات کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ وہ سیاسی انجمنوں یعنی پولیٹیکل ایسوسیشنز کی امریکی عادت پر حیران ہیں اور کسی حد تک تعریف بھی کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکی شہری ہر مقصد کے لیے اکٹھے ہو کر انجمنیں بنا لیتے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے؟ جی ہاں، چاہے وہ کوئی سیاسی مطالبہ ہو، کوئی سماجی مسئلہ ہو یا حتیٰ کہ کوئی کاروباری منصوبہ۔ یورپ میں ایسا نہیں تھا کیا؟ ٹوکویل کہتے ہیں کہ
یورپ میں خاص طور پر فرانس میں لوگ کسی بھی بڑے کام کے لیے یا تو حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا کسی طاقتور فرد پر انحصار کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں اگر کوئی مسئلہ ہے، چاہے سڑک بنانی ہو، اسکول قائم کرنا ہو یا کسی قانون کے خلاف احتجاج کرنا ہو، لوگ فوراً مل بیٹھتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں اور اجتماعی طور پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انجمنیں جمہوریت کے لیے اہم کیوں ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ اول تو یہ انفرادی کمزوری کا علاج ہے۔ اکیلا شہری بے بس ہو سکتا ہے، لیکن مل کر وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ دوم، یہ انجمنیں آزادی صحافت کی طرح حکومت کی طاقت پر ایک اور چیک ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، یہ جمہوریت کی عملی تربیت گاہیں ہیں۔ ان میں شامل ہو کر شہری سیکھتے ہیں کہ مل کر کیسے کام کیا جائے، سمجھوتے کیسے ہوں اور اجتماعی مقاصد کے لیے منظم کیسے ہوا جائے۔ یہ ٹاؤن شپ کی طرح ہی شہریوں کو فعال بناتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عوام حاکم ہیں، وہ پارٹیوں، پریس، انجمنوں کے ذریعے اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا حکومت کے ڈھانچے کی طرف آتے ہیں۔ ٹوکویل امریکی حکومت کو خاص طور پر مقامی سطح پر کیسے کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہاں وہ ایک اور کلیدی فرق نوٹ کرتے ہیں جو امریکی نظام کو یورپی نظاموں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومتی مرکزیت یعنی گورنمنٹل سینٹرلائزیشن وہ تو ہے، مطلب ملک کے اہم قانون مرکزی سطح پر بنتے ہیں، لیکن انتظامی مرکزیت ایڈمنسٹریٹو سینٹرلائزیشن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انتظامی مرکزیت کا نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس روزمرہ کے مقامی معاملات چلانے کے لیے ملک بھر میں پھیلا ہوا کوئی بہت بڑا بیوروکریٹک ڈھانچہ نہیں ہے، جیسا کہ اس وقت فرانس میں تھا۔ اختیارات نیچے کی سطح پر یعنی ریاستوں، کاؤنٹیوں اور خاص طور پر ٹاؤن شپس میں تقسیم ہیں۔ یعنی مقامی حکومتیں خود مختار ہیں اپنے معاملات میں؟ کافی حد تک اپنے مقامی معاملات جیسے سڑکیں، اسکول، مقامی ٹیکس وغیرہ چلانے میں کافی خود مختاری ہے۔ ریاست عمومی قانون تو بناتی ہے، لیکن ان پر عمل درآمد اور ان کی تفصیلات کا تعین مقامی ادارے خود کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے ٹوکویل بتاتے ہیں، ریاست قانون بنا سکتی ہے کہ بھئی ہر علاقے میں اسکول ہونا لازمی ہے، لیکن اسکول کہاں بنے گا، کیسا ہوگا، ٹیچر کون ہوں گے، بجٹ کیا ہوگا، یہ سب فیصلے مقامی ٹاؤن شپ کرے گی۔ اچھا، اسی طرح ریاست ٹیکس کی شرح مقرر کر سکتی ہے، لیکن اسے وصول کرنا اور مقامی ضرورت پر خرچ کرنا یہ ٹاؤن شپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ دارالحکومت سے کوئی افسر آ کر یہ سارے کام کرے گا۔ تو اس نظام کے فوائد کیا ہیں ٹوکویل کی نظر میں؟ اب ہم ان فوائد پر آتے ہیں جن کا ٹوکویل تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی مقامی خود مختاری یعنی میونسپل فریڈم ہے۔ ٹوکویل کا ماننا ہے کہ یہ مقامی ادارے جمہوریت کی جان ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ شہریوں میں اپنے علاقے اور معاملات سے گہری دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ٹاؤن شپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حکومت میں براہ راست حصہ لیتے ہیں، اس کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی خوشحالی کو اپنی خوشحالی سمجھتے ہیں۔ یہ چیز ایک مضبوط عوامی جذبہ، پبلک اسپرٹ پیدا کرتی ہے۔ یعنی لوگ صرف ووٹر نہیں رہتے بلکہ فعال شہری بن جاتے ہیں۔ بالکل، وہ صرف حکومت سے مطالبے نہیں کرتے بلکہ خود مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹوکویل حیران ہوتے ہیں کہ اگر امریکہ میں کوئی عوامی مسئلہ ہو تو لوگ حکومت کا انتظار کرنے کے بجائے فوراً خود ہی کمیٹیاں بنا کر، چندہ جمع کر کے اور رضاکارانہ طور پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ خود انحصاری کی مثال۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان لاتعداد چھوٹی چھوٹی کوششوں کا مجموعی نتیجہ اکثر کسی ایک مرکزی حکومت کی کارکردگی سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مقامی آزادی کے علاوہ کیا ٹوکویل امریکی جمہوریت کے کوئی اور بڑے فائدے بھی گناتے ہیں؟ جی ہاں، وہ وفاقی نظام یعنی فیڈرل سسٹم اس کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نظام بڑی اور چھوٹی قوموں کی خوبیوں کو یکجا کرنے کا ایک بڑا ذہین طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، امریکہ بحیثیت مجموعی ایک بڑی طاقتور قوم ہے جو عالمی سطح پر اپنا دفاع کر سکتی ہے، عزت رکھتی ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ چھوٹی چھوٹی نسبتاً خود مختار ریاستوں پر مشتمل ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ کہ ان ریاستوں میں قوانین مقامی ضروریات اور روایات کے مطابق ڈھالے جا سکتے ہیں اور شہری اپنی حکومت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ گویا بڑی ریاست کی طاقت اور چھوٹی ریاست کی آزادی و خوشحالی کا ایک امتزاج ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مقامی آزادی،
عوامی شرکت، خود انحصاری اور وفاقی نظام، یہ سب مل کر امریکی جمہوریت کو مضبوط اور فعال بناتے ہیں۔ لیکن ٹوکویل صرف تعریفیں ہی نہیں کر رہے، وہ کچھ سنگین خطرات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں نا؟ بالکل، اور یہیں سے ٹوکویل کا تجزیہ اور گہرا اور آپ کہیں فکر انگیز ہو جاتا ہے۔ فوائد گنوانے کے بعد وہ پوری شدت سے اس خطرے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جسے وہ اکثریت کا استبداد یعنی ٹیرنی آف دا میجورٹی کہتے ہیں۔ اکثریت کا استبداد؟ جی، یہ ان کی کتاب کے مشہور ترین اور شاید سب سے اہم تصورات میں سے ایک ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف یہ ہے کہ اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے؟ یہ تو خیر جمہوریت کا اصول ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹوکویل کا نقطہ یہ ہے کہ جمہوریت میں چونکہ حتمی طاقت عوام کی اکثریت کے پاس ہوتی ہے، اس لیے یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اکثریت اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر سکتی ہے۔ ناجائز استعمال کس طرح؟ وہ نہ صرف ایسے قوانین بنا سکتی ہے جو اقلیت کے حقوق یا مفادات کو کچل دیں، بلکہ وہ معاشرے پر اپنی سوچ اور رائے بھی اس طرح مسلط کر سکتی ہے کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے۔ یعنی یہ صرف قانونی نہیں بلکہ سماجی اور ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، ٹوکویل کہتے ہیں کہ امریکہ میں قانون ساز اسمبلیاں یعنی لیجسلیچرز سب سے طاقتور ادارہ ہے، کیونکہ وہ براہ راست اکثریت کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ ان کی طاقت پر کوئی حقیقی آئینی یا سماجی رکاوٹ موجود نہیں سوائے خود اکثریت کی مرضی کے۔ تو اگر اکثریت غلط بات پر اڑ جائے تو اسے روکنا بہت مشکل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اکثریت ایک ایسی زبردست سماجی رائے عامہ یعنی پبلک اوپینین پیدا کر سکتی ہے جو ہر اس شخص کو خاموش کرا دے یا معاشرے سے الگ تھلگ کر دے جو اکثریت سے مختلف سوچ رکھتا ہو۔ یہ تلوار سے زیادہ مؤثر جبر ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی خاص حکومتی پہلو بھی اس خطرے کو بڑھاتا ہے؟ ہاں، ٹوکویل صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکان یعنی ری ایلیجبلٹی کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدر دوبارہ منتخب ہونے کی خواہش میں اکثریت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے تعصبات اور غلط مطالبات کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یعنی وہ رہنما بننے کے بجائے پیروکار بن جاتا ہے؟ بالکل، وہ اکثریت کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کا پیروکار بن جاتا ہے، جس سے اکثریت کی طاقت مزید بے لگام ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک فطری رجحان تمام اختیارات کو اکثریت کی مرضی کے تابع کرنا ہے، اور یہ لامحدود طاقت اس رجحان کو خطرناک حد تک بڑھا دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک سنگین انتباہ ہے۔ اگر اکثریت اتنی طاقتور اور ممکنہ طور پر ظالم ہو سکتی ہے تو پھر امریکی جمہوریت کیسے قائم رہی؟ کیا ٹوکویل نے اس استبداد سے بچاؤ کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں؟ جی ہاں، اور یہیں ٹوکویل کی متوازن فکر سامنے آتی ہے۔ خطرات کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں جو امریکہ میں اکثریت کے استبداد کو روکنے یا کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ حفاظتی انتظامات سیف گارڈز کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ کون سی چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ ٹوکویل کے نزدیک سب سے مؤثر رکاوٹ عدالتی طاقت جوڈیشل پاور ہے، خاص طور پر ججوں کا قوانین کو آئین کی روشنی میں پرکھنے کا اختیار، جسے ہم آج جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ امریکی جج کسی ایسے قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں جو ان کے خیال میں آئین سے متصادم ہو۔ تو یہ اکثریت کی مرضی کے خلاف ایک چیک ہے؟ جی ہاں، یہ اکثریت کی جلد بازی یا زیادتی کے خلاف ایک بہت مضبوط اگرچہ بالواسطہ چیک ہے۔ یہ بالواسطہ کیسے ہے؟ کیونکہ جج خود سے کسی قانون پر رائے نہیں دیتے یا سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ صرف اسی وقت حرکت میں آتے ہیں جب کوئی ٹھوس مقدمہ ان کے سامنے لایا جاتا ہے جس میں اس قانون کا اطلاق ہوتا ہو۔ اچھا، صرف مقدمے کی صورت میں؟ جی، اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ آیا متعلقہ قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ عدلیہ کو روزمرہ کی سیاسی کشمکش سے ایک حد تک محفوظ رکھتا ہے اور اس کے فیصلوں کو زیادہ وزن دیتا ہے۔ عدلیہ کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو اکثریت کی طاقت کو محدود کرتی ہیں؟ دوسری اہم چیز وہی انتظامی عدم مرکزیت ایبسنس آف ایڈمنسٹریٹو سینٹرلائزیشن اور مقامی خود مختاری ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ چونکہ حکومت کی عملی طاقت پورے ملک میں ٹاؤن شپس اور کاؤنٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے کسی ایک جگہ یعنی مرکز میں بیٹھی اکثریت کے لیے اپنی مرضی ہر جگہ یکساں طور پر مسلط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
مقامی ادارے اور مقامی رسوم و رواج ایک طرح کی مزاحمت فراہم کرتے ہیں۔ اور شہریوں کی اپنی شرکت؟ جی، شہریوں کی اپنے مقامی معاملات میں براہ راست شرکت بھی انہیں مرکزی طاقت کے اندھے پیروکار بننے سے روکتی ہے۔ کیا معاشرے کے اندر بھی کچھ عناصر ہیں جو مددگار ہوتے ہیں؟ بالکل۔ ٹاکویل قانون دانوں یعنی لائرز کے کردار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا قانونی علم، ضابطوں اور طریقہ کار سے ان کی محبت اور ان کے اندر پایا جانے والا ایک طرح کا قدامت پسندانہ مزاج۔ یعنی روایت کا احترام؟ جی، رسپیکٹ فار پریسیڈنٹ، یہ انہیں عوامی جذبات کے وقتی ابال کے خلاف ایک قدرتی رکاوٹ بناتا ہے۔ وہ معاشرے میں قانون کے احترام کو فروغ دیتے ہیں اور استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوری کا نظام، جوری سسٹم، اسے ٹاکویل نہ صرف مقدمات کے فیصلے کا ذریعہ بلکہ شہریوں کی تعلیم کا ایک اہم ادارہ بھی سمجھتے ہیں۔ شہریوں کی تعلیم؟ وہ کیسے؟ جوری میں بیٹھ کر عام شہری قانون کو عملی طور پر سمجھتے ہیں، ذمہ داری کا احساس سیکھتے ہیں اور ججوں کے ساتھ مل کر انصاف کے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ انہیں بہتر شہری بناتا ہے اور اکثریت کے ممکنہ استبداد کے خلاف ان کی سمجھ بوجھ کو بڑھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکی جمہوریت عوامی حاکمیت پر مبنی ہے، جس کا اظہار پارٹیوں، پریس اور انجمنوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے فوائد مقامی آزادی، عوامی جذبے اور وفاقی نظام میں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں اکثریت کے استبداد کا ایک بڑا خطرہ بھی پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی نظام میں عدلیہ کی آزادی، انتظامی عدم مرکزیت، قانون دانوں کا کردار اور جوری سسٹم جیسی رکاوٹیں موجود ہیں۔ ٹوکویل کا پورا تجزیہ اسی توازن کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آزادی اور مساوات کو کیسے یکجا رکھا جائے اور عوام کی طاقت کو کس طرح منظم کیا جائے کہ وہ ظلم میں نہ بدل جائیں۔ یہ سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ اکثریت کی حکومت کو منصفانہ کیسے بنایا جائے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو، طاقت کے ارتکاز کو کیسے روکا جائے۔ ٹوکویل کے لیے مشاہدات 150 سال سے زیادہ پرانے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں ان بنیادی سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یقیناً، اور ان کی کتاب صرف امریکہ کے بارے میں ایک تاریخی دستاویز نہیں، بلکہ یہ جمہوریت کے جوہر، اس کی خوبیوں اور اس کی کمزوریوں پر ایک لازوال تبصرہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمہوریت کوئی خودکار نظام نہیں، اسے مسلسل دیکھ بھال اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی اور آخری گفتگو میں ہم ڈیموکریسی ان امریکہ کے اختتامی ابواب کا جائزہ لیں گے، جن میں جمہوریت کے مستقبل، امریکہ میں نسلی تعلقات جیسے پیچیدہ مسائل اور ٹوکویل کے حتمی نتائج پر بات کی گئی ہے۔ کیا مساوات کا بڑھتا ہوا رجحان بالآخر آزادی کو ختم کر دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم اگلی بار غور کریں گے۔ الیکسس ڈی ٹوکویل کے ڈیموکریسی ان امریکہ کے ہمارے تجزیے کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلے حصوں میں ہم نے امریکہ کے جغرافیہ، ابتدائی تاریخ اور سیاسی اداروں پر بات کی۔ آج ہم ان گہرے عوامل پر غور کریں گے جو ٹوکویل کے مطابق امریکی جمہوریت کو زندہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی ان کے مستقبل کے بارے میں جو خیالات تھے اور جو حتمی نتائج جنہوں نے اخذ کیے ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بحث کتاب کے تعارف، شروع کے ابواب اور وفاقی آئین و سیاسی جماعتوں والے حصوں پر مبنی ہے۔ جی بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کا آپ کہہ لیں نچوڑ نکالیں، ان اہم نکات پر روشنی ڈالیں جو ٹوکویل کی گہری سوچ کو ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت کیوں پنپی، یہ کیسے چلتی ہے اور اصل میں اس کی طاقت کیا ہے، کمزوریاں کیا ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی نظام کا مطالعہ نہیں ہے، یہ تو جیسے ایک پوری تہذیب کا تجزیہ ہے۔ زبردست، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ٹوکویل کے پورے تجزیے میں ایک مرکزی خیال ہے جو بار بار سامنے آتا ہے، حالات کی عمومی مساوات۔ وہ اسے امریکہ کی سب سے کہہ لیں حیران کن خصوصیت قرار دیتے ہیں۔ یہ صرف سیاسی برابری تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اسے بنیادی حقیقت کہتے ہیں، جنریٹنگ فیکٹ، مطلب جس سے تقریباً ہر دوسری چیز جنم لیتی ہے، اور یہ صرف قانونوں اور سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے آپ سمجھے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے۔ لوگوں کی سوچ، ان کے جذبات، رائے عامہ، یہاں تک کہ روزمرہ کی عادتیں بھی، ان سب پر اس کا گہرا اثر ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو معاشرے کے ہر پہلو کو نئی شکل دے رہی تھی۔ اور یہ بات بھی تو اہم ہے کہ وہ اسے صرف امریکہ کا معاملہ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو جیسے تاریخ کی ایک بہت بڑی لہر دیکھ رہے تھے جو یورپ کو بھی، خاص طور پر فرانس کو، اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔
انہوں نے 700 سالہ فرانسیسی تاریخ کا حوالہ بھی دیا اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اور یہ تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے بظاہر بالکل الگ الگ واقعات نے صدیوں سے مساوات کی طرف پیش قدمی میں مدد دی، جیسے کلیسا کا کردار جس نے غریب اور امیر دونوں کو پادری بننے کا موقع دیا، یا پھر قانون دانوں کا عروج جنہوں نے طاقت کو بادشاہوں اور امراء سے چھینا، تجارت سے بننے والی نئی دولت، علم کا پھیلاؤ، چھاپا خانے کی ایجاد جس نے معلومات عام کی، ڈاک کا نظام، پروٹیسٹنٹزم، حتیٰ کہ امریکہ کی دریافت، ان سب نے عام لوگوں کے لیے راستے کھولے۔ تو ان کے نزدیک یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا سب سے مستقل، سب سے پرانا اور سب سے طاقتور رجحان تھا۔ گویا تاریخ خود اسی سمت میں جا رہی تھی۔ بالکل یہی، وہ اسے ایک خدائی حقیقت کہتے ہیں، پروویڈینشل فیکٹ۔ ان کے خیال میں اس میں ایک الہی حکم جیسی خصوصیات تھی۔ یہ عالمگیر تھی، ہر جگہ پھیل رہی تھی، پائیدار تھی، مطلب وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی تھی، اور انسانی کوششوں سے بالا تر تھی۔ کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جمہوریت کو روکنے کی کوشش کرنا وہ تو جیسے خدا کی مرضی سے لڑنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے کہ وہ اس ناگزیر انقلاب کا مشاہدہ ایک قسم کے مذہبی خوف کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس تبدیلی کی طاقت سے متاثر بھی ہیں اور اس کے ممکنہ انجام سے فکر مند بھی۔ یقیناً، کیونکہ انہوں نے فرانس میں جمہوری انقلاب کو دیکھا تھا، انتشار اور تشدد کے ساتھ آتے ہوئے۔ امریکہ میں انہیں ایک نسبتاً زیادہ منظم اور پرامن جمہوری ترقی نظر آ رہی تھی، اور وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ ان اسباب کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو اس فرق کی وجہ بنے۔ تو وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے امریکہ میں جمہوریت کو نہ صرف قائم کیا بلکہ اسے برقرار بھی رکھا؟ ٹوکویل اس بارے میں ابتدائی آباد کاروں کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر نیو انگلینڈ کے پیورٹنز کا۔ جی، وہ شمالی کالونیوں یعنی نیو انگلینڈ اور جنوبی کالونیوں جیسے ورجینیا، ان کے درمیان ایک واضح فرق بتاتے ہیں۔ ورجینیا میں شروع میں مہم جو اور سونے کے متلاشی آئے۔ ان کا مقصد بس جلد از جلد دولت کمانا تھا، اور وہاں غلامی کا نظام بھی جلد قائم ہو گیا، جس نے جنوبی معاشرے کی اقدار، قانون اور مستقبل پر بہت منفی اور گہرا اثر ڈالا۔ ٹاکویل کے مطابق غلامی نے محنت کو بے وقت کر دیا اور وہاں کاہلی، جہالت، تکبر جیسی صفات کو فروغ دیا۔ جبکہ نیو انگلینڈ کے جو پیورٹنز تھے وہ بالکل مختلف سوچ لے کر آئے تھے۔ وہ صرف مذہبی آزادی نہیں چاہتے تھے، ان کے پاس حکومت اور معاشرے کے بارے میں واضح نظریات بھی تھے۔ بالکل درست کہا آپ نے، ان میں مذہب کی روح اور آزادی کی روح کا ایک نایاب امتزاج تھا۔ وہ صرف اپنا عقیدہ بچانے نہیں آئے تھے، وہ ایک نیا معاشرہ بسانا چاہتے تھے جو ان کے مذہبی اور سیاسی اصولوں پر مبنی ہو۔ وہ 1620 کا مشہور مے فلاور کمپیکٹ اس کی بہترین مثال ہے، جہاں انہوں نے خدا کے نام پر اکٹھے ہو کر ایک سول باڈی پولیٹک یعنی ایک شہری سیاسی نظام بنانے کا عہد کیا۔ اور یہی ابتدائی قوانین اور جو مقامی ادارے تھے وہ امریکی جمہوریت کی جڑیں بن گئیں۔ خاص طور پر وہ ٹاؤن شپ یعنی مقامی قصباتی حکومت کے نظام کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ہاں، ٹوکویل ٹاؤن شپ کو امریکی آزادی کی جان اور مرکزی قوت کہتے ہیں۔ نیو انگلینڈ میں یہ ٹاؤن شپس بڑی حد تک خود مختار تھیں۔ وہ اپنے مقامی افسران خود چنتے، اپنے ٹیکس خود لگاتیں اور شہری اسمبلیوں میں مقامی مسائل پر براہ راست بحث اور فیصلے کرتیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عام شہری حکومت میں حصہ لینا سیکھتے تھے، جہاں مقامی سطح پر عوامی جذبہ پیدا ہوتا تھا، پروان چڑھتا تھا۔ یہ جمہوریت کی نرسری تھی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ٹاکویل کو بہت منفرد لگی وہ وراثت کے قوانین تھے، خاص طور پر مساوی تقسیم کا اصول، پارٹیشبل انہیریٹنس۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا خشک لگے، لیکن ان کے خیال میں اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ بہت گہرا اثر تھا۔ وہ اسے مساوات کی طرف بڑھنے والا آخری قدم قرار دیتے ہیں۔ یہ قانون صرف یہ نہیں کرتا کہ جائیداد ہر نسل میں برابر تقسیم ہو جائے، جس سے بڑی زمینی جائیدادیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ وارثوں کی سوچ کو بھی بدلتا ہے۔ وہ جو خاندانی جائیداد کو نسل در نسل قائم رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ قانون ٹوکویل کے الفاظ میں سب کو ایک ہی سطح پر لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور دولت کے ارتقاص کو روکتا ہے۔ اچھا، اور امریکی عدالتی نظام کا کیا کردار تھا؟
ٹوکویل اسے بھی ایک اہم سیاسی قوت مانتے ہیں۔ جی، امریکی عدلیہ کے پاس ایک غیر معمولی اختیار ہے، قوانین کو غیر آئینی قرار دینے کا حق، جوڈیشل ریویو۔ یہ اختیار اگرچہ بہت احتیاط سے اور صرف کسی خاص مقدمے کے دوران ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ مقننہ یعنی قانون ساز اسمبلیوں کی ممکنہ زیادتیوں یا جلد بازی کے خلاف ایک زبردست رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ جج آئین کو ملک کا سب سے اعلیٰ قانون سمجھتے ہیں اور کسی بھی ایسے قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں جو آئین سے ٹکراتا ہو۔ یہ اختیارات کی تقسیم اور توازن کا ایک اہم حصہ ہے۔ عدلیہ کے اس کردار کے ساتھ ساتھ ٹوکویل نے حکومت کی ساخت یعنی وفاقی نظام جو تھا، فیڈرل سسٹم، اسے بھی جمہوریت کے لیے اہم قرار دیا ہے نا؟ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، وفاقی نظام چھوٹی ریاستوں اور ایک بڑی قوم، ان دونوں کے فوائد کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مرکزی حکومت یعنی یونین وہ ملک کے مجموعی معاملات دیکھتی ہے، جیسے خارجہ پالیسی، دفاع، کرنسی وغیرہ، جبکہ ریاستیں اپنے مقامی معاملات کا انتظام کرتی ہیں، تعلیم، صحت، مقامی قوانین۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قوانین مقامی ضروریات کے مطابق بہتر طور پر ڈھل سکتے ہیں، اور ٹوکویل کا خیال تھا کہ عوامی جذبہ پہلے مقامی سطح پر پیدا ہوتا ہے، ٹاؤن شپ، ریاست، اور پھر قومی سطح پر اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ اختیارات کی تقسیم کمزوری کا باعث بھی بن سکتی ہے؟ آپ نے پہلے ٹاؤن شپ کی مقامی وفاداری کو ایک طاقت بتایا تھا، کیا یہی چیز قومی سطح پر مسئلہ نہیں بن سکتی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور ٹوکویل نے اس پر غور کیا ہے۔ وہ وفاقی نظام کی ایک ممکنہ بلکہ مہلک کمزوری، یونین کی حکومت کی نسبتاً کمزوری کو ہی قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ تقسیم شدہ خود مختاری ہمیشہ مکمل خود مختاری سے کمزور ہوتی ہے۔ اگرچہ امریکی آئین سازوں نے یونین کو براہ راست شہریوں پر حکومت کرنے کے اختیارات دے کر، جیسے ٹیکس لگانا، اس خطرے کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن ریاستوں کی خود مختاری جو لوگوں کے جذبات، روزمرہ کی عادات اور مقامی مفادات سے زیادہ قریب سے جڑی ہوئی ہے، وہ زیادہ فطری محسوس ہوتی ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ مضبوط بھی۔ ریاستوں اور وفاق کے درمیان اختیارات کی یہ تقسیم ہمیشہ تنازعات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر ٹوکویل امریکی نظام کی کئی طاقتیں گنواتے ہیں: مقامی خود مختاری، عوامی شراکت، عدلیہ کا کردار، وفاقی نظام کے فوائد۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہیں سب کچھ ہی اچھا لگا ہو۔ کیا انہوں نے اس نظام میں کچھ بڑی خامیاں بھی دیکھی؟ بالکل، وہ صرف تعریفیں نہیں کرتے بلکہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک کمزوری وہ مرکزی انتظامیہ کی کمی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس مقامی سطح پر براہ راست عمل درآمد کروانے والے افسران کی فوج نہیں ہوتی، جیسا کہ فرانس میں تھا، تو عمومی قوانین اور ضابطے کا نفاذ بعض اوقات کمزور رہ سکتا ہے۔ وہ امریکی معاشرے میں سماجی بے حسی اور غفلت کی سنگین مثالیں دیکھتے ہیں، جو ان کے خیال میں یکساں انتظامی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کچھ ضروری عوامی کام نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ صدر کے انتخاب کے طریقے پر بھی کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر دوبارہ منتخب ہونے کے امکان پر۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ دوبارہ منتخب ہونے کی خواہش صدر کو عوام کی اکثریت کا اعلی کار بنا سکتی ہے۔ صدر ملک کے طویل مدتی مفادات کے بجائے اپنی مقبولیت اور اگلے انتخاب پر زیادہ توجہ دینے لگتا ہے۔ وہ اکثریت کی وقتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شاید اہم اصولوں پر بھی سمجھوتا کر لے۔ ٹوکویل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انتخاب قریب آتا ہے، حکومت کا سارا کاروبار جیسے ٹھپ ہو جاتا ہے اور صدر کی تمام توجہ انتخابی مہم جیتنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ انہوں نے عظیم اور چھوٹی جماعتوں میں فرق کیا ہے؟ جی، ان کے مطابق امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں، جیسے آزادی کی جنگ کے زمانے میں، عظیم سیاسی جماعتیں تھیں، مثال کے طور پر فیڈرلسٹ اور ریپبلکن۔ یہ جماعتیں بڑے اصولوں، نظریات اور ملک کے مستقبل کے ویژن پر مبنی تھیں۔ لیکن ٹوکویل جب امریکہ گئے، یعنی 1830 کی دہائی میں، تو انہیں لگا کہ وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اب جو جماعتیں تھیں وہ چھوٹی تھیں، ان کا محور شخصیات تھیں، ذاتی مفادات، اقتدار کا حصول۔ ان میں گہرے سیاسی نظریات یا اصولوں کی کمی تھی، اور وہ معاشرے میں بلند اخلاقی معیار قائم کرنے کے بجائے اسے پستی کی طرف لے جاتی تھیں۔ وہ انہیں بڑی حد تک خود غرضی پر مبنی گروہ سمجھتے تھے۔ یہ تنقید تو آج بھی بہت سے معاشروں پر صادقاتی محسوس ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ٹوکویل کے لیے کیا معنی رکھتا تھا؟ انہوں نے امریکہ کا اتنا گہرا مطالعہ کیا ہی کیوں؟ کیا یہ صرف علمی تجسس تھا؟
نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کتاب کے شروع میں ہی بہت واضح کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف امریکہ کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے جس سے ہم خود یعنی فرانسیسی اور یورپی فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ ایک جگہ بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں، امریکہ میں نے امریکہ سے زیادہ دیکھا، میں نے خود جمہوریت کی تصویر تلاش کی تاکہ یہ جان سکوں کہ اس کی ترقی سے ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے اور کن چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخر کار اس مطالعے سے انہوں نے کیا امیدیں وابستہ کی اور کن خطروں سے آگاہ کیا؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جمہوریت یعنی مساوات کا پھیلاؤ ایک ایسی تاریخی قوت ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، یہ ہو کر رہے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ جمہوریت آئے گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ یہ کس شکل میں آئے گی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ فرانس میں دیکھ چکے تھے کہ اگر معاشرہ، اس کے قانون، اس کی اقدار، عادات جسے وہ موڈز کرتے ہیں، اگر وہ اس تبدیلی کے لیے تیار نہ ہوں تو جمہوریت انتشار، اخلاقی بحران، حتیٰ کہ استبداد کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ وہ فرانس کی اس عجیب الجھن کا ذکر کرتے ہیں جہاں مذہب کے حامی آزادی کے خلاف تھے اور آزادی کے حامی مذہب کے دشمن، جہاں ایماندار لوگ ترقی کی مخالفت کر رہے تھے اور بے اصول لوگ تہذیب کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا جیسے معاشرے کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور صحیح اور غلط کے پیمانے گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ بالکل، اسی لیے ان کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ چونکہ جمہوریت ناگزیر ہے، اس لیے دانش مندوں اور رہنماؤں کا سب سے پہلا اور اہم فرض جمہوریت کو تعلیم دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اچھے پہلوؤں کو مضبوط کرنا، اس کی برائیوں اور خطرات جیسے اکثریت کی آمریت یا انفرادیت پسندی، ان کو سمجھنا اور ان کا تدارک کرنا، عوام میں شہری ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا اور اسے اس قابل بنانا کہ وہ دانشمندی سے حکومت کر سکے۔ اسے روکنے کی کوشش بے سود اور خطرناک ہے۔ امریکہ کا تجربہ اپنی تمام تر کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ اس تعلیم کا ایک عملی نمونہ پیش کرتا تھا۔ الیکسس ڈی ٹوکویل کی ڈیموکریسی ان امریکہ کا یہ تفصیلی جائزہ واقعی ہمیں جمہوریت کی پیچیدگیوں، اس کی لازوال کشش اور اس کے اندر چھپے خطرات پر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ تقریباً 2 صدیاں پہلے لکھی گئی یہ باتیں آج بھی کس قدر برمحل اور سوچنے پر مجبور کرنے والی ہیں۔ یقیناً یہ کتاب ایک آئینے کی طرح ہے جس میں جدید جمہوری معاشرے اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں، اپنی خوبیاں بھی اور اپنی خامیاں بھی۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ صرف آئین اور قانون بنا دینا کافی نہیں ہے۔ جمہوریت کی اصل روح عوام کی عادات، ان کی اخلاقی اقدار اور ان کی شہری شرکت میں بستی ہے۔ مساوات کا رجحان شاید ہماری منزل ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اور وہاں پہنچ کر ہم کیسا معاشرہ بناتے ہیں، یہ ہمارے اپنے انتخاب پر منحصر ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال جو ٹوکویل ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم آج کے جمہوری معاشروں میں جمہوریت کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی خوبیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس کی کمزوریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر نسل کو خود سے پوچھنا ہوگا۔ ٹوکویل نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ مساوات یا تو آزادی کی طرف لے جا سکتی ہے یا پھر ایک نئی قسم کی نرم استبداد کی، سافٹ ڈیسپوٹزم۔ انتخاب معاشرے کو خود کرنا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ سننے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی الیکسس ڈی ٹوکویل کی ڈیموکریسی ان امریکہ پر ہمارا 6 حصوں پر مشتمل یہ سفر اپنے